बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहलन व सहलन मरहबा एंड वेलकम। माशाल्लाह जी, आज ताक़रात है और हम बड़े लकी हैं कि अल्लाह के फ़ज़ल से एक तो अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, इस पे ही बड़ा अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सही पहचान दी, अपनी तौहीद की पहचान दी, अपने नबी का उम्मती बनाया, ये भी बहुत बड़ा एज़ाज़ है, बहुत बड़ा एज़ाज़ है। जितना हम इस पे सोचें तो उतना ही हमें शुक्रगुजारी आती है कि वाकई कितनी चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई। जैसे आजकल आप देखिए कि साइकोलॉजिस्ट और ट्रेनर्स कितने पैसे लेते हैं कोई स्किल सिखाने के लिए, कोई चीज़ बताने के लिए, इवन पेरेंटिंग के लिए। और ठीक है, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, हर किसी की उजरत होती है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि अगर हम कुरान मजीद पे ही गौर व फिक्र करें तो कुरान जो है ये फाउंटेन हेड ऑफ ऑल नॉलेज है, ये पीक है, पीक विजडम की पीक है, हिकमत की पीक है। यासीन वल कुरानिल हकीम, कि बेशक कुरान जो है ये हिकमत से लबरेज़ है। तो अगर हम कुरान पे ही तदब्बुर करें, जैसे उस दिन हमने सूरह यूसुफ पे तदब्बुर किया, आज इंशाल्लाह एक और बहुत ही खूबसूरत सूरह मरियम, उस पे तदब्बुर करेंगे। तो कुरान में वो सारे रूल्स ऑफ लाइफ हैं जिनसे ज़िंदगी खूबसूरत बन सकती है, फुलफिलिंग बन सकती है, बैलेंस्ड बन सकती है इंशाल्लाह ताला। तो ये है बात कि हम बहुत लकी हैं और आज ताक़रात भी है, जुम्मा भी है। अल्लाह ताला हमारी दुआएं भी कबूल करें इंशाल्लाह। यहाँ पे क़याम भी होगा इसके बाद। तो सूरह मरियम बहुत खूबसूरत सूरह, और हाफिज़ कितने यहाँ पे माशाल्लाह बैठे हुए इस वक्त, माशाल्लाह। अच्छा, हाफिज़ जो है उनसे मेरा एक सवाल है कि सूरह मरियम जब आप पढ़ते हैं तो आयत नंबर 33 के बाद एकदम शिफ्ट आता है रिदम में। तो आपने फ़ील किया वो रिदम? ऑफ कोर्स जब आप पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सूरह मरियम का जो पहला पार्ट है 33 आयत तक, वो बहुत सॉफ्ट, अगर हम उसको रिदमिकली देखें तो बहुत सॉफ्ट अंदाज है। जैसे कि आयत नंबर 2 में एंड कैसे हो रही है, ज़करिया, फिर खफिया, फिर क्या है शकिया, फिर क्या है वलिया, फिर क्या है रज़िया, फिर क्या है समिया, यानी मैं एंड बता रहा हूँ, इतिया। तो ये बहुत खूबसूरत अंदाज है अल्लाह रब्बुल आलमीन का। उसके बाद 34वीं आया ऑनवर्ड्स एकदम अंदाज शिफ्ट हो जाता है। तो देखिए, ये भी जो गौर व फिक्र करते हैं कुरान मजीद के स्टाइल पे, रिदम पे, तो वो इन बातों पे भी गौर करते हैं कि अरबिक लैंग्वेज और रिदमिक जो एक स्टाइल है वो भी चेंज हो जाता है कुरानिक सूरज का। एक बात चल रही होती है और उसके बाद रिदम चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके बाद ये वाला रिदम हमें नहीं मिलता 34 आया ऑनवर्ड्स वाला। तो इस पे भी मुफस्सरीन ने बहुत लिखा है, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल सूरह मरियम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम 30 बार उनका नाम आया है, 30 बार कुरान मजीद में। किसी औरत को इतना मेंशन नहीं किया गया, और ये वो औरत है जो अकेली बैतलहम के शहर में, ये जहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, बैतलहम कहते हैं उसको अरबी में, बैतलहम, यानी कि बैत कहते हैं घर को, लहम आपको पता है मीट को कहते हैं, तो हाउस ऑफ मीट ये उस शहर का नाम था। और बैतलहम ये इसको जो है अरमिक लैंग्वेज में कहते हैं। तो बैतलहम को अभी भी आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके, इसकी पूरी तारीख है। तो ये वो खातून है, अजीम खातून, जो अकेली एक दरख्त के नीचे ईसा अलैहिस्सलाम को बर्थ दे रही थी और बहुत ही मुश्किल कठिन टाइम से गुजरी थी, और जिन्होंने ये तक कह दिया था, बड़े रॉ इमोशंस हैं, ह्यूमन इमोशंस इस सूरा में इंसानों के, जिन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि काश मैं एक ऐसी चीज़ होती जिसका जिक्र भी ना होता और काश मैं ख़त्म ही हो जाती। ये अल्फाज भी इनके मुंह से निकले, बहुत रॉ ह्यूमन इमोशंस हैं। लेकिन इन्हें क्या पता था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको इतना दर्जा देगा, इतना दर्जा देगा कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बात की जाने वाली खातून बन जाएंगी। यानी दिस इज़ अमेजिंग। कैसी कैसी मिसालें अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में पेश करते हैं। यानी हज़रत मरियम का तज़किरा दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स, व्हेन इट कम्स टू वुमेन। और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन दोनों मज़ाहिब में इतना दर्जा है मरियम अलैहिस्सलाम का। क्रिश्चियंस तो खैर दूसरी साइड पे चले गए, लेकिन बताने का मकसद कि जो स्टेटस अल्लाह ने हज़रत मरियम को दिया है, जैसे मैंने कहा 30 बार उनका नाम मौजूद है,
ایون عیسیٰ علیہ السلام کا نام اتنی بار قرآن میں موجود نہیں ہے، اور اتنا سٹیٹس کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب قرآن میں مخاطب کیا تو کیا کہا؟ عیسیٰ ابن مریم۔ اللہ اکبر، اتنی محبت اور اتنا مینشن مریم علیہ السلام کا۔ تو دس از ہاؤ اللہ رب العالمین کمپنسیٹس۔ اگر اللہ کسی مشکل سے گزارتا ہے، اگر اللہ رب العالمین کوئی آزمائش لیتا ہے، تو ریسٹ ایشورڈ اللہ الشکور ہے۔ الشکور یعنی موسٹ اپریشیٹو۔ جو ریٹرن اللہ دیتا ہے، جو ایکنالجمنٹ اللہ دیتا ہے، جب انسان سبمٹ کر دیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے اللہ کی خاطر، پی جاتا ہے، صبر جمیل کرتا ہے، جیسے ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا تھا، تو پھر ریٹرن اتنا امیزنگ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ جنریشنز کا تذکرہ جاری کر دیتا ہے۔ تو بہرحال اس میں سورہ میں مختلف جو اسپیسیفک فیوچرز ہیں، سب سے پہلا تو یہ کہ اس میں بہت را ہیومن ایموشنز ہیں، یعنی اس میں آپ کو زکریا علیہ السلام کے بہت را سے مراد ہے کہ بڑے نیچرل جو انسانی جذبات ہیں وہ نظر آئیں گے، اور اس کے بعد آپ کو مریم علیہ السلام کے بڑے را انسانی جذبات نظر آئیں گے۔ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے انسانوں کو؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ بتانا چاہتا ہے قرآن میں ان لوگوں کی سٹوریز بتا کے، ان کے جملے بتا کے، ان کے ڈائلاگز بتا کے، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک تمہارے جذبات کی قدر ہے۔ یہ ہے مقصد بتانا، اور اللہ رب العالمین سنتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کچھ ایسا جملہ بھی کہہ دیتا ہے جو نارملی وہ شاید نہ کہے، تو اللہ رب العالمین قدر کرتا ہے ایون ان جملوں کی بھی۔ اللہ کو پتہ ہے انسان کس مشکل سے گزرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت کمال کا مقصد ان سٹوریز سے پتہ لگتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی اگر آپ سٹوری دیکھیں، اس میں ان کے بھی بہت را ایموشنز نظر آتے ہیں، بہت ہی نیچرل جذبات ان کے نظر آتے ہیں، کہ کس طرح ان کو ڈر بھی لگا۔ آپ دیکھیں جب وہ اژدہا بنا تو وہ ڈر گئے ایک دم سے۔ اب ڈر ایک نیچرل ہیومن ایموشن ہے، جو انسان ڈرتا ہے وہ نیچرل ایکٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام وہ غصے بھی ہوتے تھے، انہیں غصہ بھی چڑھا۔ یہ بھی اللہ نے باقاعدہ مینشن کیا کہ انہیں جب غصہ چڑھا، وہ جب نیچے اترے کوہ طور سے، تو غصے کا بھی مینشنڈ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کا رونا بھی موجود ہے، کس طرح انہوں نے کونے میں جا کے وہ دعا کی ہوگی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو اتنے کمال کے ایموشنز قرآن مجید میں مینشنڈ ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ جذبات میں نے بنائے ہیں، اور میں تمہارے ایک ایک جذبے کو جانتا ہوں، جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے دماغوں میں ہے، جو تم اکیلے میں روتے ہو، آنسو بہاتے ہو، اسٹرگل کرتے ہو، ایک ایک چیز کی قدر ہے۔ تو ایک تو وہ جذبات میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا کچھ دیر میں۔ دوسرا ایک اور اسپیسیفک فیچر اس سورہ کا وہ یہ ہے کہ اس سورہ میں ہمیں اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کا کمال نظر آتا ہے کہ جن کو اللہ عزت دینا چاہے، جن کا سٹیٹس اللہ بڑھانا چاہے، پوری دنیا جمع ہو جائے اس سٹیٹس کو روکنے کے لیے روک نہیں سکتی۔ یعنی مریم علیہ السلام کو کوئی کسر اس قوم نے، ان بدبختوں نے نہیں چھوڑی الزام لگانے کی، اور بہت گھنونا الزام لگایا تھا، بہت بڑا الزام تھا مریم علیہ السلام پر، نعوذ باللہ بدکاری کا الزام تھا۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی، عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن ہو گئے، اس دور کے کنگ کو بہت زیادہ ورگلایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مارو، اور کرسچینٹی میں تو ہے نا کہ سولی پہ چڑھا دیا گیا، لیکن آپ کو کلیئرلی پتا ہے کہ نہ انہیں قتل کیا گیا، نہ ہی انہیں سولی پہ چڑھایا گیا، اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا۔ قرآن مجید میں ہے کلیئر، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس سورہ میں۔ یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی کوئی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی ان کو برائب کرنے کی، ان کے پیچھے پروسٹیٹیوٹس لگانے کی۔ یعنی یہ ہمیں سٹوری ملتی ہے نا کہ عورتیں ورگلایا کرتی تھیں انہیں، اور طرح طرح سے ان کو ورگلایا گیا، لیکن کس طرح اللہ نے انہیں ایک سٹیٹس دینا تھا تو اللہ رب العالمین کا پلان کامیاب ہوا۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام اولاد نہیں تھی، بڑھاپے میں تھے، بیوی بانجھ تھی، لیکن کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا سٹیٹس ریز کیا اور ایک ایسا بیٹا دیا یحییٰ، جو آج تک دنیا میں یہ نام کسی کو نہیں دیا گیا۔ اسی سورہ میں اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اور یہ نام ان سے پہلے کسی کو نہیں ملا، یحییٰ۔ یہ بیسیکلی حیات سے نکلا ہے، زندگی سے، ٹھیک ہے۔ اینی تو ایک تو اس سورہ میں ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ جب چاہے کسی کا سٹیٹس بڑھانا تو اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا، اور اللہ اپنے محسنین نیک بندوں کا سٹیٹس ریز کرتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا نہ کرے۔ تیسرا بہت ہی زبردست یونیک فیچر، وہ بہت امیزنگ ہے۔ اس سٹوری میں جتنے کریکٹرز ہیں، میں آپ کو ان کریکٹرز کے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جن کو مینشن کیا گیا ہے، اس میں کون کون ہے؟ عمران کون تھے؟ حضرت مریم کے والد، ٹھیک ہے، اور یہ نبی نہیں تھے۔ آل عمران پوری سورہ ان کے نام پہ ہے۔
اتنا اللہ نے ان کو سٹیٹس دیا۔ عمران کا تذکرہ ہے، حنا انڈائریکٹ تذکرہ ہے۔ حنا کون تھی؟ مریم علیہ السلام کی والدہ، بہت پیارا نام ہے۔ اسی طرح مریم علیہ السلام کا تذکرہ اس سورہ میں، اسی طرح زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ اس سورہ میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس سورہ میں جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تھوڑا آگے چل کے 45 آیا آن ورڈز۔ ان سارے لوگوں میں ایک کامنالٹی ہے۔ کیا کامنالٹی ہے جی؟ کون بتائے گا؟ ان سب میں ایک کامنالٹی ہے جی۔ ابراہیم علیہ السلام، مریم علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، عمران اور حنا، سب میں ایک کامنالٹی ہے، وہ یہ کہ میریکل آف برتھ۔ دس از دی کامنالٹی، میریکل آف برتھ۔ جو لوگ بے اولادی کا شکار ہیں، آج کے دور میں بہت بے اولادی بڑھ چکی ہے، ان کے لیے بہت ہوپ ہے ان کی سٹوریز میں۔ حنا اور عمران کو اولاد نہیں ہو رہی تھی بہت عرصے سے، ٹھیک ہے، ان کا بھی یہی ایشو تھا۔ اور پھر حنا جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اولاد دے، اور انہوں نے بیٹے کی خواہش کی، کیونکہ ٹیکنیکلی شی وانٹڈ ہر چائلڈ ٹو سرو دا دین آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کا جو بچہ ہے یا جو بھی اولاد اللہ دے گا اس کو وہ وقف کریں گے اللہ کی راہ میں۔ تو بیٹے کی خواہش بیسیکلی اس لیے تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مرد جو ہے وہ ذرا اور انداز میں اور کھلے انداز میں سوسائٹی کو سرو کر سکتا ہے۔ اینی وے، تو یہ انہوں نے خواہش ظاہر کی اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بیسیکلی ایک ویژن دے رہا ہے ان کی دعاؤں میں۔ وہ ویژن یہ ہے کہ دیکھیں اولاد مانگنی کیوں ہے، یہ سیکھو۔ حضرت حنا نے بھی جب دعا کی تو کیا واسطہ اللہ کو دیا کہ اے اللہ میں ایسی اولاد چاہتی ہوں جو آگے آپ کے دین کو زندہ رکھے، جو گڈنس کے کام کو جاری رکھے۔ یہ واسطہ بڑا کمال کا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے زکریہ علیہ السلام نے کیا اللہ کو کہا کہ اے اللہ میں ایک وارث مانگتا ہوں آپ سے، اور مجھے یہ فکر ہے کہ کہیں میرے بعد آپ کا کام نہ رک جائے، کہیں میرے بعد جو ہے وہ اچھائی نہ رک جائے، تو ایسا نہ ہو کہ اچھے لوگ آنا بند ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ ایک جنریشن خراب ہو جائے۔ تو یہ واسطہ دے کر انہوں نے دعا کی تھی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے یہی واسطہ دیا تھا۔ تو ایک تو اللہ ہمیں ان کی سٹوری سے یہ باور کروا رہا ہے کہ اولاد چاہیے کیوں ہے، اس میں بہت غور کرو۔ دیکھیے اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور اٹ از انڈرسٹینڈیبل، بچے پیارے ہوتے ہیں، بچے رونق ہوتے ہیں گھر کی، بچے بزرگوں کی میڈیسن ہوتے ہیں، باقاعدہ آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ ہیں، وہ بچوں کو کھلائیں گے، خوش رہیں گے، ماشاءاللہ ان کی پراپر میڈیسن ہوگی۔ لیکن ان سب سے بڑھ کے ایک اور ویژن بھی ہے، اور وہ ویژن یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں ایسے بچے دے جو نیکی کے کام کو جاری رکھے، اور جو نیک بنے، اور جن کے تھرو لوگ جو ہے وہ نیکی کی طرف آئے۔ تو یہ کامنالٹی ان تمام لوگوں میں نظر آتی کہ ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ آپ دیکھیں عمران السلام جب انہیں اولاد ہوئی تو روایات میں آتا ہے، سٹوریز میں آتا ہے کہ عمران جو ہے وہ چل بسے، مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے وہ چل بسے۔ تو حنا کو جب اولاد ہوئی تو حنا نے جب بیٹی دیکھی تو انہوں نے پھر اللہ رب العالمین سے کہا کہ میں اسی کو وقف کروں گی، یعنی انہوں نے قبول کیا۔ بیٹی بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور دیکھیں یہ اللہ سٹیریوٹائپ بریک کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے لوگوں کے ذہن کھولے ہیں۔ آج ویسٹ یہ کلیم کرتا ہے کہ انلائٹنمنٹ دنیا کو ویسٹ نے دی ہے، جبکہ آپ ہسٹری میں جائیں تو قرآن نے انلائٹنمنٹ دی ہے۔ جتنے نبی آئے تھے انہوں نے انلائٹنمنٹ دی ہے لوگوں کو، یعنی انہوں نے دیکھے اللہ نے ایک عورت کا تذکرہ کیا ہے کہ عورت بھی بہت بڑی فورس ہوتی ہے، بہت بڑی فورس ہوتی ہے، اور اللہ کام لینا چاہے تو عورتوں سے بھی لے لیتا ہے۔ جیسے مریم علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی مثال بنایا، تو اللہ نے باقاعدہ سٹیریوٹائپ کو بھی بریک کیا انہیں بیٹی دے کر۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ زکریا علیہ السلام، ان کو بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور بالکل بڑھاپے میں جا کر، یعنی 80 پلس تھے وہ، یا 80 پلس سے بھی غالباً زیادہ ہوں گے، اس ایج میں جا کے بیوی بھی بانجھ ہے۔ اور میں آپ کو ان کے الفاظ ابھی سناؤں گا، آپ بہت لطف آئے گا، آپ کو بہت ایمان تازہ ہوگا کس طرح انہوں نے دعا کی تھی اور کس طرح اللہ نے انہیں بشارت دی، سبحان اللہ۔ تو ان کو بھی ایک امپاسبل سچویشن میں اللہ رب العالمین نے معجزاتی طور پہ اولاد دی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ مریم علیہ السلام کو جو اولاد ہوئی ہے بغیر باپ کے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں اولاد ہے، اسماعیل علیہ السلام، اور اس کے بعد اللہ نے اسحاق بھی دیا۔ اور ابراہیم السلام کے الفاظ بھی قرآن میں موجود ہیں نا کہ all praises to اللہ، الحمدللہ، اللہ کی ہی تعریف ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسحاق اور اسماعیل دیے۔ یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو دیکھیے بہت ہوپ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ چاروں شخصیات، یہ میریکل آف برتھ ہے، یعنی اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے،
تو بہرحال تھوڑا سا اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے. اور آخری چیز جو میں نے بتائی، جیسے میں نے ماشاءاللہ حفاظ سے پوچھا کہ اس سورہ کا ایک اور زبردست فیوچر وہ یہ ہے کہ 33 آیا آنورڈز ایک دم سے ردم شفٹ ہوتا ہے. آپ اس کو کبھی عربی میں پڑھیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا بات کر رہا ہوں. پوئٹک انداز اور ردمک انداز شفٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا بتائی مفسرین نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی جو 33 آیات ہیں ان میں اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے، اللہ رب العالمین کے معجزات کا تذکرہ ہے. یعنی معجزات ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے. تو رحمت کی جو بات ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اللہ کی ٹون بہت سافٹ ہے. اور اس کے بعد ایک دم توحید کی ہو رہی ہے اور آخرت کی ہو رہی ہے اور شرک کی ریجیکشن پر ہو رہی ہے. تو ایک دم سے ٹون سخت ہو جاتی ہے. اور عربک رولز کے مطابق جو ردم ہے وہ بھی ایک دم سے تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے. تو یہ مفسرین نے یہاں تک بھی قرآن مجید پہ غور کیا ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کی ایک ایک آیت میں باقاعدہ پورا سمندر ہے. یعنی ایک ایک سورہ رنگ کمپوزیشن میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا وہ کیا ہوتا ہے. اور اسی طرح the way the surahs are designed، جس سیکوینس میں وہ ہے، ایک ایک آیا جس سیکوینس میں ہے، اللہ کی ٹون کیا ہے. رحمت کی آیا ہے اس میں ٹون کچھ اور نظر آتی ہے، اگر کوئی نیگیشن کی آیا ہے، شرک کا نیگیشن، اس میں ٹون اور انداز سے ہے. تو یہی تو چیلنج ہے کہ اس طرح کا کلام، اس طرح کی کتاب بنا کر دکھاؤ. امپاسبل. تو یہ اس کے جنرل کچھ میں نے آپ کے سامنے سورہ کے فیوچرز رکھے. اب ہم کریکٹرز پہ آتے ہیں. اس سورہ میں کون کون کریکٹرز ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی؟ عمران انڈائریکٹلی کیونکہ مریم علیہ السلام کے والد تھے. حنا، عمران کا ذکر سورہ آل عمران میں آتا ہے، اور ان کا بھی، ان کی مدر کا بھی، جو حضرت مریم کی مدر ہے، ان کا بھی تذکرہ سورہ آل عمران میں آتا ہے. لیکن اس سورہ میں انڈائریکٹ تذکرہ ہے. زکریا علیہ السلام بہت بڑا تذکرہ ہے ان کا اس سورہ میں. شروع یہاں سے ہو رہی ہے آیا کہ میں آپ کے سامنے وہ آیا رکھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. تو شروع ہی حضرت زکریا کے تذکرے سے ہو رہی ہے. اس کے بعد مریم علیہ السلام، اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام. یحییٰ علیہ السلام کو جان دا بیپٹسٹ کہا جاتا ہے. کرسچینٹی میں بہت بڑا فگر ہے جان دا بیپٹسٹ، ٹھیک ہے، گاسپل آف جان. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا اس سورہ میں تذکرہ ہے. سب کریکٹرز کون ہیں اس سورہ میں انڈائریکٹلی؟ وہ ہے ہیرڈ. ہیرڈ جو ہے اس دور کا جو بادشاہ تھا جو کہ اس وقت فلسطین پر حکومت کرتا تھا. اور اس دور میں سیکنڈ ٹیمپل جو ہے وہ کافی پیک پر تھا. سیکنڈ ٹیمپل سے مراد میری کیا؟ ہیکل سلیمانی. پہلی بار کس نے بنایا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے. ہیکل سلیمانی مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ. جوز تو ہیکل کہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے مسجد اقصیٰ تھی، ٹھیک ہے، ٹیمپل. اس کے بعد اس کو تباہ کر دیا گیا. میں آپ کو پوری ڈیٹیل ہسٹری بتاؤں گا، ضروری ہے ہسٹری جانا. اس کے بعد دوبارہ اس ٹیمپل کو بنایا گیا عیسیٰ علیہ السلام کی برث سے کچھ عرصہ پہلے، اور پھر یہ ٹیمپل پیک ریچ کر گیا کنسٹرکشن کے حوالے سے اور اپنی گلوری کے حوالے سے ہیرڈ کے دور میں. ہیرڈ جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ کے وقت موجود تھا. اس کے بعد اس کے بیٹے نے حکومت کی. اس کا بیٹا تھا ہیرڈ اینٹیپس اور اس کی وائف تھی ہیروڈیاس. تو یہ کریکٹرز اس لیے بتانا ضروری ہے کیونکہ ان لوگوں نے بڑا ظلم کیا زکریا علیہ السلام کے اوپر، ان کی فیملی پہ، یحییٰ علیہ السلام کے اوپر، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ان ظالموں نے بہت زیادہ کوشش کی سازشیں کرنے کی. تو اس لیے میں ان کریکٹرز کے نام بھی آپ کو بتا رہا ہوں. تو اب ریلیشن کیا تھا؟ یہ جو مختلف کریکٹرز میں نے آپ کو بتائے. مریم علیہ السلام جو ہے عمران کی بیٹی تھی. عمران کی جو بیوی تھی حنا، ان کی بہن حضرت زکریا کی وائف تھی. تو حضرت زکریا مریم السلام کے کون ہوئے؟ خالو. حضرت مریم کی جو خالہ تھیں وہ ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ حضرت زکریا تھے. تو خالو حضرت زکریا ہوئے، ٹھیک ہے، یہ ریلیشن ہے. اس کے بعد جو ہے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا آپس میں کیا ریلیشن ہوا؟ انکل اور نیفیو کا، کیونکہ حضرت یحییٰ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت زکریا کے. تو حضرت یحییٰ حضرت مریم کے کیا لگے؟ کزن، خالہ کے بیٹے، ٹھیک ہے. اور حضرت عیسیٰ کے کیا لگے؟ انکل. تو یہ تمام کیریکٹرز کا آپس میں ایک ریلیشن ہے. اور یہ کون فیملی ہے؟ حضرت زکریا کون تھے اور حضرت عمران کون تھے؟ یہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹس ہیں. حضرت زکریا اسپیشلی ان کا تذکرہ آتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہیں حضرت داؤد کے اور حضرت سلیمان کے، یعنی دا پیورسٹ آف بلڈ ان لینگویج آف جوز.
ज्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखते हैं ना कि इस लड़ी को वो बहुत प्योर मानते हैं जो दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद है और ऑब्वियसली मूसा अलैहिस्सलाम की। तो ये एक बैकग्राउंड हो गया कैरेक्टर्स का, ठीक है, और उनका आपस में ताल्लुक हो गया, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इसका बैकग्राउंड समझ लें रेवलेशन का, कि ये सूरह जब रिवील हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा वो किस दौर में थे और क्या चल रहा था। तो इसमें इत्तफाक है कि ये सूरह हिजरत हबशा से पहले नाजिल हुई। उसकी वजह, क्योंकि आपको पता है कि ये सूरह का शुरू का पार्ट किसने रिसाइट किया था एबिसीनिया में, किंग नजाशा के दरबार में, जी जाफ़र, हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने। तो ये बात वाज़ेह है कि ये सूरह पहले रिवील हो चुकी थी, ठीक है, हिजरत हबशा, यानी कि ये पहले चंद 3-4 साल जो मक्की दौर थे, जो कि बाद में बड़े कठिन भी हो गए, सहाबा पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ करता था, क्योंकि जब कुरैश जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोपेगेंडे के थ्रू डिफीट ना कर सके, बातें बना के, मजाक उड़ा के, जब उन्होंने देखा इनके फॉलोअर्स ग्रो कर रहे हैं, तो फिर वो जुल्म व सितम पर आ गए और बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगे, परसिक्यूट करने लगे सहाबा को। तो ये बहुत खूबसूरत टाइमिंग है इस सूरह की कि सहाबा को भी बहुत तकवीत देने के लिए सूरह नाजिल हुई, और तकवीत ये थी कि अल्लाह की कुदरत में सब कुछ है, अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और पुरानी कौमों पे तुमसे भी ज़्यादा जुल्म हुआ है। आपको पता है, आप हैरान होंगे, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याहया को मर्डर किया गया इस बेदर्दी से कि आप शायद आपने सुना हो कि ना सुना हो। हज़रत याहया के बारे में, हज़रत ज़करिया के बारे में तो आता है जब वो ट्री में छुपे इन जालिमों से भागने के लिए, तो उस ट्री को इन जालिमों ने एक एक्स लेके, बल्कि वो एक आरी लेकर हाफ में कट किया और हज़रत ज़करिया को भी काट दिया। एक तो ये भी हमें रवायात में मिलता है। इसी तरह हज़रत याहया को बिहेड किया गया, उनका सर जो है वो पेश किया गया प्लेट में रख के एज अ प्लेटर। वो मैं अभी हज़रत याहया की बात करूँगा तो डिटेल में बताऊँगा। यानी आप सोचें कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इतनी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करके औलाद मांगी और उन्हीं की आंखों के सामने उनके बेटे का सर बिहेड किया गया। लेकिन ये लोग बहुत कमाल थे, ये लोग इस तरह ज़िंदगी को नहीं देखते थे जिस लेंस से हम देखते हैं। हमारा लेंस बहुत मायोपिक और बहुत छोटा है। हमारा लेंस दुनिया के इर्द गिर्द घूमता है कि बस दुनिया की चीज़ें मिलती जाएं तो सब सेट है, थोड़ी सी बीच में कमी बेशी हो जाए, ख्वाहिश के ख़िलाफ़ कोई चीज़ हो जाए, कोई दुआ ना कबूल हो, तो फिर हमारा तो वही हाल है जो सूरह हज में अल्लाह कहते हैं कि इंसानों में कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह की इबादत किनारे पे करते हैं। जब तक अच्छाई मिल रही है तब तक जो है इबादत करते हैं, जब थोड़ा सा तबीयत के ख़िलाफ़, मिजाज के ख़िलाफ़ कोई चीज़ हो जाए, कुछ अनबन हो जाए, कोई प्लस माइनस हो जाए, तो अल्लाह की इबादत से फिर जाते हैं, मुंह फेर लेते हैं। खसिरुद दुनिया वल आखिरा, यही वो लोग हैं जो खसारे में दुनिया और आखिरत के हवाले से। कितने सख्त अल्फाज हैं। तो ये लोग बहुत स्पेशल थे। आप देखें अल्लाह ने इन्हें कैसे टेस्ट किया। आप सोचें, अल्लाह आपको बुढ़ापे में एक औलाद दे और उसके बाद उसी औलाद को आपकी आंखों के सामने ज़िबा कर दिया जाए, बिहेड कर दिया जाए, तो आपका क्या हाल होगा। लेकिन ये दोनों शहीद हैं, ज़करिया अलैहिस्सलाम भी और याहया अलैहिस्सलाम भी। तो इनकी स्टोरी में बड़ी तकवीत है। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या क्या किया उन्होंने और उनके फॉलोअर्स के साथ क्या क्या किया, तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सहाबा का भी दिल बहुत ज़्यादा, उसमें ज़ाहिर अल्लाह ने उनको काउंसल किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकवीत दी उन्हें कि ये हर नबी के कौम के साथ ये मुश्किलात आई हैं। तो बहरहाल इसका बैकग्राउंड भी बहुत कमाल है। अब देखिए उस टाइम के जो कई स्लेव्स थे, कुछ नाम मैं लेता हूँ, आपको आप पहचानते होंगे, हज़रत बिलाल, इसी तरह हज़रत खब्बाब, आमिर बिन फ़ुहैरा, बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर है। आमिर बिन फ़ुहैरा के बारे में कभी पढ़िएगा कि किस तरह वो शहीद हुए, बहुत ज़बरदस्त सहाबी हैं। इसी तरह ज़िन्नेरा, उनके बारे में तो मैं आपको बताता हूँ, अफला, ये सहाबियात हैं। इसी तरह आपको पता है कि हज़रत अम्मार की जो वालदा थी हज़रत सुमैया। ज़िन्नेरा के बारे में बस आपको बताता हूँ, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि मैं फ़ीमेल्स को ज़्यादा मेंशन करना चाहता हूँ, बिकॉज दिस सूरा इज़ डेडिकेटेड टू अ फीमेल, और आज माशाल्लाह सिस्टर्स भी हैं। तो देखिए ज़िन्नेरा एक सहाबिया थी जो कि एक स्लेव गर्ल थी, और उन पे इतना जुल्म किया गया, उनका जो मालिक था इतना मारता था, इतना मारता था। किस बात पे? क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई थी। मार मार के उनको अंधा कर दिया, उनकी आई साइट चली गई। यानी आप इमेजिन करें सहाबा ने कितने जुल्म बर्दाश्त किए। हमने तो कुछ भी नहीं देखा। हम दीन की तरफ आते हैं और थोड़े से घर वाले ताने देते हैं, मुश्किल खड़ी करते हैं, किसी को दावत देते हैं, वो थोड़ी सी बातें सुना दे, तो हम कहते हैं कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है।
تو ہمارے ساتھ تو ہوا ہی کچھ نہیں. اینی وے حضرت زنیرہ کی آئی سائٹ چلی گئی. تو جب آئی سائٹ گئی تو لوگوں نے یہ تانا دینا شروع کیا کہ اس کی آئی سائٹ اس لیے گئی ہے کیونکہ یہ لات اور عزا کا انکار کرتی تھی. لات اور عزا کا انکار کرتی تھی, تو اس وجہ سے ان بتوں نے, ان خداؤں نے, فالس گاڈز نے ان کی آئی سائٹ لے لی. تو جب ان تک یہ بات پہنچی اور انہیں فری کیا گیا, غالباً حضرت ابو بکر صدیق نے فری کیا تھا, تو جب ان تک یہ بات پہنچی, کیسی صابرہ خاتون ہے, قسم کھا کے کہتی ہیں کہ واللہ, اللہ کی قسم, ان فالس گاڈز کا کوئی اس میں رول نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے اور میں اس میں راضی ہوں. آپ کو پتہ ہے اس جملے کے بعد ان کی آئی سائٹ واپس آ گئی. دیکھیے اتنی سٹوریز ہیں ان کیریکٹرز میں, سب کیریکٹرز میں ایک کامن چیز نظر آتی ہے. وہ کامن چیز ہے اللہ کے فیصلوں میں راضی ہو جانا. ہم میں اور ان میں فرق ہی ہے, ہم اصل میں ریزسٹ کرتے ہیں, ایکٹیولی بھی ریزسٹ کرتے ہیں, پیسیولی بھی ریزسٹ کرتے ہیں. ایکٹیو ریزسٹنس تو سیدھے سیدھے جملے ہیں نا کہ میرے ساتھ اللہ نے کیا ہے کیوں, وہ تو ایکٹیو ریزسٹنس ہے. پیسیو ریزسٹنس ہے کہ اب اللہ کو کہے تو کچھ نہیں سکتے, لیکن اپنے آپ کو ہارم کرتے ہیں گناہوں میں پڑ کے. یعنی پیسیولی, انڈائریکٹلی وہ کام کرتے ہیں جو اللہ نے حرام کردہ اللہ کے کام ہے, وہ ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں جب ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے, ایز اے پیسیو ریزسٹنس. تو دیکھیے ان سٹوری سے پتہ لگتا ہے کہ جھک جائیں, اللہ کے آگے ایسے کلمات کہہ دیں. جیسے ایک بہت زبردست واقعہ, تھوڑا سا ایکسٹریم ہے لیکن آپ کو سناتا ہوں. میں جوہر آباد میں تھا, وہاں پہ بڑے اچھے ہمارے ایک دوست, انہوں نے اپنے گاؤں کا واقعہ ہمیں سنایا. کہتے ہیں کہ جو سیلاب آیا تھا پاکستان میں تو کافی گاؤں ہٹ ہوئے اور کافی علاقے ہٹ ہوئے. تو کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں بڑی پریشانی بنی ہوئی تھی, سارے پنچایت لگا کر بیٹھے ڈسکس کر رہے تھے اب کیا کریں, یعنی تباہی ہو رہی ہے بہت زیادہ, سیلاب تھم نہیں رہا. تو کہتے ہیں وہ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے بڑے رو سے, یعنی کہ وہ بڑے اپنے روایتی گاؤں والے لہجے میں, گاؤں والے انداز میں انہوں نے ایک بات کی. کہتے کہ جے رب سانو ڈبو کے مارنا چاہتا ہے, اسی ڈوب کے مرن گے, گل ختم. تو کہتے سارے ان کا منہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے بات کیا کر دی بابا جی نے. تو کہتے ول یو بلیو اٹ کہ جب انہوں نے جملہ کہا اس کے بعد سیلاب ٹل گیا الحمدللہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں مثال تھوڑی سی ایکسٹریم ہے, لیکن انہوں نے اپنے انداز میں ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ بھئی اگر اللہ کی مرضی ہے ڈبو کے مارنا ہمیں تو کیا مسئلہ ہے. تو دیکھیے اکثر ہم جب سبمٹ کر دیتے ہیں اللہ کے آگے, میرے ایک جاننے والے ہیں, ان کو 14 سال بعد اللہ نے اولاد دی, اور انہوں نے خود مجھے ساتھ بیٹھ کے بڑی ہارٹ ٹو ہارٹ سٹوری سنائی, کس طرح انہوں نے مختلف پروسیجرز ٹرائی کیے, 45-50 لاکھ لگا دیا پروسیجرز پہ. آپ کو پتہ ہے یہ IVF وغیرہ پروسیجرز ہوتے ہیں, تو سارے ناکام گئے. اور کہتے ہیں کہ جب چوتھی بار میرا پروسیجر ناکام گیا تو کہتے ہیں مجھے ابھی تک یاد ہے, میری جب وائف نے رپورٹ دیکھی کہ وہ بھی ناکام گیا, تو کہتے ہیں کہ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا, آسمان کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ اے میرے رب اگر تیری یہی مرضی ہے تو میں راضی ہوں. 1 سال بعد اللہ نے نیچرلی اولاد دے دی, ایک نہیں دو بیٹے ہیں. 1 سال بعد ایک بیٹا اور اس کے 2 سال بعد ایک اور بیٹا, 16 سال بعد 2 بیٹے. اس لیے دیکھیے میں نہیں کہتا ہو سکتا اولاد ہی دے دیں, لیکن جب راضی ہو جائیں گے اللہ کی رضا میں تو اللہ تعالیٰ کم از کم غنا تو ضرور دے گا نا. غنا سے مراد کیا ہے کہ انسان کے دل میں ایک سکون سا آ جائے گا, اور ہو سکتا ہے اللہ کو نشانی دکھا دے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کی طلب آپ میں بڑھا دے. ٹھیک ہے, اللہ کے طریقے. تو دیکھیے یہ سارے کیریکٹرز کی سٹوری سے واضح ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں کے آگے جھک جائیں, اللہ سے نہ لڑیں. اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا, جو لڑا ہے اللہ سے اس کا انجام ہمارے سامنے, فرعون کا انجام دیکھ لیں. ٹھیک ہے, تو اللہ رب العالمین کے آگے بس جھکنا سیکھیں, دیٹس اٹ. کبھی بھی یہ حماقت نہ کریں کہ اللہ کے بارے میں کوئی نیگیٹو جملہ, اور اس میں کوئی اس لیے نہیں ہے کہ ہم بناؤ سنگار کر رہے ہیں. اللہ واقعی جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک ہے, ہر غلطی سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے. تو یہ ٹروتھ بھی ہے, حق ہے کہ اللہ ظلم کر ہی نہیں سکتا. کیا خیال ہے؟ اللہ کبھی آپ کے بارے میں کوئی بھی غلط چیز نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ہارم نہیں کر سکتا. تو یہ ہمارا بلیف بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور اس سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ ذرا ہم آگے چلتے ہیں اور تھوڑا سا ڈیموگرافکس دیکھتے ہیں اس جگہ کے جہاں پہ سٹوری سیٹ ہوئی تاریخ میں, کیونکہ یہ بہت کمال کی سٹوری ہے حضرت مریم کی. یہ سٹوری نے دنیا میں بڑا کچھ چینج کیا,
کیونکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب، اس میں تھوڑا سا ڈیبیٹ ہے، اسلام ہے یا کرسچینٹی ہے. چلیں کچھ اسٹیٹسٹکس کے مطابق مان لیتے ہیں کہ فار نیم سے کرسچینٹی ہے. یورپ میں آپ کو پتہ ہے کرسچینٹی ہے، رشیا میں ہے. بہرحال تو ون آف دا بگیسٹ جو ریلیجن ہے دنیا کا وہ جنم لیا اس سٹوری کے بعد. تو وہ کیسے جنم لیا، کرسچینٹی کی کیا تاریخ ہے، اور سینٹ پال کون تھا، اس نے کیا تبدیلیاں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز میں، یہ سب ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ جو ہیکل سلیمانی ہے اس کی کیا تاریخ ہے. ہیکل جو ہے بیسیکلی یہ ہمارے نزدیک تو مسجد اقصیٰ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ عبادت گاہ تھی بنی اسرائیل کی جو سلیمان علیہ السلام جو کہ ان کا پیک کا دور تھا. آپ نے سورہ البقرہ کا اگر مطالعہ کیا ہے اس میں آیت نمبر 240 آنورڈز اللہ ذکر کرتے ہیں طالوت کا. سنا ہوا نام؟ طالوت ان کا ایک بادشاہ تھا جس کو اللہ نے بادشاہت دے دی تھی، کسان تھا. تو اس میں بھی خیر بنی اسرائیل نے بڑا اعتراض کیا تھا. اچھا اس سے بھی تھوڑا پیچھے جائیں تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نہیں داخل ہو پائے تھے بیت المقدس میں. یہ آپ نے پڑھا ہوگا، ان کی بڑی خواہش تھی، ٹھیک ہے. تو اللہ تربیت کر رہا تھا بنی اسرائیل کی. 40 سال وہ بھٹکتے رہے تھے اس ڈیزرٹ میں اس سے پہلے کہ وہ داخل ہوتے. یوشع علیہ السلام جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے ڈسائپل، وہ بنی اسرائیل کو لے کر یروشلم داخل ہوئے تھے، ٹھیک ہے. یہ ایک تاریخ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے خواہش یہ کی تھی کہ اللہ میں دفن کم از کم وہاں ہو جاؤں. تو ان کی قبر وہاں موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ بھی بتائی ہوئی ہے. بہرحال اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ نے پیک کا دور جو دکھایا وہ طالوت کا دور تھا. اور طالوت کی فوج میں ایک ینگ سولجر تھا داؤد کے نام سے جو کہ نبی داؤد ہے. اور اس نے گولیت ایک بہت جنگجو تھا، بہت خوخار واریر تھا اس قوم کا. آئی تھنک اس قوم کا نام ایملیکائٹس تھے. وہ یہ تاریخ میں قوم گزری ہے. ان کا وہ واریر تھا جس کو جالوت کہا جاتا ہے عربک میں. جالوت کو طالوت کی فوج میں جو ینگ لڑکا تھا داؤد اس نے مارا تھا، اور روایات میں آتا ہے غلیل سے مارا تھا. بہرحال جس بھی چیز سے مارا تھا. تو اس نتیجے میں وہ لڑکا جو تھا بہت بریو، یعنی نبی داؤد علیہ السلام، ان پر نظر چلی گئی بنی اسرائیل کی اور پھر وہ بادشاہ بنے. اور ان کے دور میں سب سے پیک کا کنگڈم ان کا بنا جو گریٹر اسرائیل جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے جو بیٹے سلیمان علیہ السلام، ان کی سٹوری بہت معروف ہے، آپ کو پتہ ہے. تو جو فرسٹ ٹیمپل تھا یہ سلیمان علیہ السلام نے تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ سے 960 سال پہلے یا 956 سال پہلے بنایا تھا. دیکھیں سلیمان علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یا داؤد السلام میں تقریباً 1000 سال کا فرق ہے. اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام میں کتنا فرق ہے؟ تقریباً 1400 سال. اور موسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً 2000 سال، ٹھیک ہے. یہ ایک مدت آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو بنی اسرائیل کی جو حالت تھی اس وقت کیا تھی؟ پیک کا دور تھا. فرسٹ ٹیمپل بن گیا. اس کے بعد فرسٹ ٹیمپل کو ڈسٹرائے کیا گیا 586 بیفور کرائسٹ بی سی. حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے تقریباً 600 سال پہلے اس ٹیمپل کو ڈسٹرائے کیا کس نے؟ بیبلونینز نے. بابل کا جو کنگڈم تھا اور وہ کنگ تھا اس نے ڈسٹرائے کیا. اس نے سٹی کو کیپچر کر لیا، جیوز کو ایگزائل کر دیا، نکال دیا. اس کو ڈائسپورا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جیوز کو وہاں سے نکال دیا گیا. اور یہ ان کا فرسٹ نکالنا تھا وہاں سے. اس کے بعد اراؤنڈ 516 بی سی، تقریباً 516 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے، ایک بادشاہ تھا پرشین بادشاہ جس کو ذوالقرنین بھی تصور کیا جاتا ہے، جو سٹوری میں مینشنڈ ہے سورہ کہف میں ذوالقرنین. کچھ لوگ ذوالقرنین کو کنگ سائرس کہتے ہیں، CYRUS. تو ہو سکتا ہے وہ کنگ سائرس ذوالقرنین ہی ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قریش نے جب جیوز سے کہا تھا کہ ہمیں کچھ سوالات بتاؤ جو ہم نبی محمد سے پوچھ سکیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے ثابت ہو یہ واقعی ہی نبی ہے، تو انہوں نے کہا تھا نا ذوالقرنین کا پوچھیں. اس کا مطلب جیوز ذوالقرنین کو بہت زیادہ جانتے ہیں اور بہت ریور بھی کرتے ہیں. تو وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ کنگ سائرس ایک پرشین کنگ تھا جس نے انہیں دوبارہ یروشلم دلوایا تھا، اور وہ بڑا کائنڈ اور بہت زیادہ آپ کہہ لیجئے انصاف پسند بادشاہ تھا. ہو سکتا ہے ذوالقرنین ہو. بہرحال تو انہوں نے جیوز کو دوبارہ وہاں پہ سیٹل کرایا اور دوسرا ٹیمپل ری بلٹ ہوا تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال پہلے. اس کو رینوویٹ کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کی برث سے تقریباً 16-17 سال پہلے 20 بی سی میں. ہیرڈ the گریٹ کہا جاتا ہے اس کو. ہیرڈ، کنگ ہیرڈ جو تھا یہ کون تھا؟ یہ اصل میں ایک جیو بادشاہ تھا اس دور کا.
تو یہ ابھی میں آگے اس کا بھی آپ کو ایک تعارف جو ہے وہ دیتا ہوں. اس نے دوبارہ سے اس کو بہت اچھے سے رینوویٹ کیا اور اس کو ایکسپینڈ کیا. کس کو؟ ہیکل سلیمانی کو, سیکنڈ ٹیمپل. ٹھیک ہے, ابھی تھرڈ ٹیمپل کو بنانا چاہ رہے ہیں نا, تاریخ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ہیکل سلیمانی. اس کے بعد اس کو دوبارہ ڈسٹرائے کیا گیا 70 سن عیسوی میں. رومیوں نے ڈسٹرائے کیا تھا جب جیوز نے ایک ریوالٹ وہاں پہ چلائی تھی رومیوں کے خلاف. تو اس کو 70 سن عیسوی کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تقریباً 70-75 سال بعد. تو تب اس کو دوبارہ ڈسٹرائے کیا گیا. اور پھر یہاں پر کن کا قبضہ ہو گیا؟ رومیوں کا, بائزنٹائنز کا. اور بائزنٹائن نے پھر جیروسلم کو رول کیا. کب تک؟ کس نے جی؟ کس مسلم حاکم نے, خلیفہ نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, یہ تعریف ہے. تو جیوز کے پرسپیکٹو سے کیا ہوا؟ دس واز دا پرومس لینڈ. میں آپ کو ساری گیم بھی سمجھا رہا ہوں. یہود بنی اسرائیل, ان کے نزدیک یہ پرومس لینڈ ہے, اور یہ واقعی پرومس لینڈ ہے. قرآن میں بھی اس کا مینشنڈ ہے سورہ بنی اسرائیل میں, اور بائبل میں بھی اس کا تذکرہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. لیکن ہوا کیا کہ ان کی جو حرکات ہوئیں آہستہ آہستہ, جیسے جیسے یہ بھولتے گئے اللہ کی نعمتوں کو, کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے انہیں غلامی سے چھڑوایا, من و سلوہ کس طرح اللہ نے انہیں دیا, کس طرح اللہ نے انہیں وہ لینڈ دیا, آہستہ آہستہ یہ اللہ کے خلاف بغاوت کرتے گئے. دیکھیں اللہ کے خلاف بغاوت کیا تھی, انہوں نے اللہ پہ الزامات لگائے. انہوں نے اللہ کے بارے میں کہا کہ اللہ بخل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کنجوس ہے. یہ قرآن میں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخل کرتا ہے. اسی طرح انہوں نے اللہ پر الزام لگایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کو بنا کر بھول چکا ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے انسانوں کے ساتھ. یہ بکواس انہوں نے کی, اور یہ بات باقاعدہ بائبل میں موجود ہے, ان کی کتابوں میں ابھی تک موجود ہے. کیونکہ ہیر پھیر ہو گئی, چیزیں انہوں نے چینج کر دی, اللہ پہ الزامات لگائے, اللہ کا مذاق اڑایا. آپ دیکھیں اسی لیے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ابھی بھی ایسی باتیں آپ کو گاڈ کے بارے میں ملیں گی کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ کس قسم کی گستاخی ہے. آپ دیکھیے انہوں نے یہاں تک کہا کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ کائنات بنا کر اس طرح سے سو گیا, کیونکہ انہوں نے کہا اللہ کو ریسٹ کی ضرورت تھی. اللہ سو گیا اس طرح سے جس طرح سے ایک بندہ نشہ کر کے سو جاتا ہے. یہ لکھا ہوا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جاگا. یہ اس طرح کی گستاخیاں. پھر یہ کہ اللہ زمین پر آیا, داؤد سے ریسلنگ کی اور ہار گیا. یہ ہے باقاعدہ ان کی کتابوں میں ابھی تک موجود ہے. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کی گستاخیاں, اور یہ گستاخیاں تو چلے اللہ کے حوالے سے. انہوں نے نبیوں کو قتل کیا, انہوں نے نبیوں کے خلاف سازشیں کی. تو پھر صاف ان کی کتاب بھی بتا رہی ہے, نیو ٹیسٹمنٹ بھی بتا رہی ہے آج تک کہ ان لوگوں کی ان گستاخیوں کی وجہ سے, جرائم کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایکسپیل کرا دیا اس لینڈ سے. اور اس بات کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جس طرح ابلیس آج تک یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے اپنے کنگڈم سے نکالا, اس درجے سے نیچا کیا, کس کی وجہ سے؟ آدم علیہ السلام کی وجہ سے. اس طرح ان کے دل میں وہ بغض ابھی تک ہے کہ ان کو یقین نہیں آتا کہ ہمارے ہاتھ سے یہ کنگڈم, یہ سٹیٹ کیسے چلی گئی. جبکہ قرآن مجید نے پورا ان پہ فرد جرم عائد کیا سورہ البقرہ میں. ایک ایک واقعہ اللہ نے بتایا, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا. حالانکہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے دلیل دینے کی اور ان کو بتانے کی, ان کو پہلے سے پتہ ہے. لیکن اللہ اتنا رحمان ہے, اتنا رحیم ہے, اتنا کرم کرنے والا ہے, اللہ ان کو بتا رہا ہے تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا. گائے والا واقعہ ہے وہ اللہ نے مینشن کیا, تم نے نبیوں کو کس طرح سے قتل کیا. ایوری تھنگ از دیئر. ایک تاریخ ہے ان کی جس کی وجہ سے ان کو وہاں سے ایکسپیل کیا گیا, اور اب یہ دوبارہ سے کلیم کر رہے ہیں. آلدو بڑی عجیب بات ہے کہ جو کرنٹ سٹیٹ ہے, زائنسٹ جو سٹیٹ ہے, سٹیٹ آف اسرائیل, وہ پہلی تو بات بنی اسرائیل ہے نہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کون سے والے جیوز ہیں؟ اشکنازی جیوز ہیں. اشکنازی جیوز یورپین جیوز ہیں. پہلی تو بات ہے وہ والے جیوز ہیں ہی نہیں جو بنی اسرائیل والے جیوز ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو نیتن یاہو ہے یہ اشکنازی ہے. اشکنازی کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے یہ یورپینز تھے جنہوں نے جوڈائزم کو قبول کیا تھا. تو پہلی تو بات ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ریلیجسلی اس جگہ سے, وہ ایک سیکولر سٹیٹ ہے. وہ واحد جو ان کا تعلق ہے اس ایریا سے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جگہ تمام احادیث کے مطابق آخر الزماں کے دور میں بہت پیک کی جگہ ہے. جیو اسٹریٹجیکلی یہ جگہ بہت کمال کی ہے, اسی لیے جگہ خزانہ ہے پورا. جو اس جگہ کو کنٹرول کرتا ہے وہ مڈل ایسٹ کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور یورپ کو بھی کنٹرول کرتا ہے. امریکہ کا بھی اس جگہ میں یہی انٹرسٹ ہے. آپ سوچتے ہوں گے امریکہ کیوں اتنا سپورٹ کرتا ہے, تو واضح یہ انٹرسٹ ہے پولیٹیکلی اور جیو اسٹریٹجیکلی. یہ جگہ بہت قیمتی ہے
इट्स अ गोल्ड माइन। बाकी भी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन मेन वजह तो ये एक तारीख है। अब वापस आते हैं, मैंने आपको बताया कि सेकंड टेंपल उस वक्त मौजूद था और जकरिया अलैहिस्सलाम जो है वो उस टेंपल के प्रीस्ट थे, हाई प्रीस्ट, यानी कि जिस तरह एक बहुत बड़ी मस्जिद का इमाम होता है, इस तरह जकरिया अलैहिस्सलाम की बड़ी इज्जत थी उस दौर में और जकरिया अलैहिस्सलाम को सब जानते थे। अब कुछ और बातें बैकग्राउंड के हवाले से, तो ये जो हेरोड था उस वक्त के किंगडम को क्या कहते थे? जुडाई, ठीक है, या जूडिया भी कह लो, जुडाई कह लो, जूडास से निकला है ना। तो ये जो किंगडम ऑफ जुदाई था, जुडाई, इट वाज रूल्ड बाय द ज्यूज। और लेकिन वो ज्यूज का मसला ये था कि दे वर हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोमन्स। रोमन की तारीख अगर आप पढ़ेंगे तो रूमियों ने ये इलाके कुछ फतह किए, लेकिन इन्होंने अपना किंग वहीं पे इंस्टॉल किया, जो कि आज तक ये स्ट्रेटजीज चली आ रही हैं कि जो उनकी कॉलोनीज हैं पुरानी, आप समझ गए होंगे, वहां पे अपने ही बंदे इंस्टॉल किए जाते हैं। तो ये जो किंग था हेरोड, ये इनका अपना ही बंदा था, ऑल्दो ये मजहब में ज्यू था, और इसीलिए ज्यूज इससे बहुत नफरत करते थे क्योंकि ये बहुत बड़ा टायरेंट था। ये टैक्स बहुत ज़्यादा कलेक्ट करता था और ये शरीयत के अगेंस्ट बहुत से काम करता था। वो मैं आपको बताऊंगा कि हज़रत याहिया के शहादत और कत्ल की वजह भी यही बनी थी कि इसका जो बेटा था वो एक गैर शरई काम कर रहा था उस दौर के मुताबिक, उस लॉ के मुताबिक। तो हज़रत याहिया ने बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ बात की, खुल के बात की कि ये हराम है, ये गलत कर रहा है। उसने बहुत कोशिश की ब्राइब करने की हज़रत याहिया को, किसने? जो इसके बेटे ने, हेरोड के बेटे ने। लेकिन हज़रत याहिया नबी थे, नेक थे, वो जमे रहे अपने मौक़िफ़ पे, आखिरकार उसने उन्हें शहीद करवा दिया। बहरहाल, तो ये क्लाइंट किंग था रूम का और इसके दौर में सेकंड टेंपल पीक पर था। और ये कब से कब तक किंग था? 37 बिफोर क्राइस्ट टू 4 BC। और हज़रत ईसा की पैदाइश जो है वो 4 BC से 6 BC के दरमियान हुई है, ठीक है। तो इसलिए इसके दौर में हज़रत ईसा पैदा हो चुके थे। बहरहाल, उसके बाद कुछ और चीज़ें ज्यूज़ के हवाले से आपको बताता हूँ कि उस दौर में ज्यूज़ के कौन कौन से ग्रुप्स और सेक्ट्स मौजूद थे। वो चंद एक सेक्ट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। एक सेक्ट था सेड्यूसीज, SEDDUCEES, सेड्यूसीज। ये अगर आप सर्च करें, ये कौन सा सेक्ट था? ये वो वाले मौलवी थे जिन्होंने दीन को सेकुलराइज कर दिया था। यानी इनका पूरा का पूरा फोकस था जो टेंपल था उसकी ज़ेबो नुमाइश, उसकी ईंटें सजाने में, उसको दोबारा से रीबिल्ड कराना, उसमें बेहतरीन चीज़ें सजाना, बेहतरीन चीज़ें लगाना। और लॉ को ये भूल चुके थे, लॉज को इन्होंने तब्दील भी कर दिया था। यानी जो दीन मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, मोज़ाइक लॉ, उसको इन्होंने सेकुलराइज कर दिया था। सेकुलरिज्म आप समझते हैं? ला दीनियत, यानी लॉज को पीछे कर देना और बस रवायात को पकड़ लेना, जो कि आज भी हमें रवैया मुसलमानों में बहुत नजर आता है, राइट। इसी तरह फारिसीज एक सेक्ट था, फारिसीज, PHARISEES। ये कौन थे? ये कुछ स्ट्रिक्ट किस्म के ज्यूज थे जो कि टेक्स्ट को और लॉ को तो अपहोल्ड करते थे, लेकिन ये क्या करते थे? इन्होंने सारे के सारे लॉज गुरबा के अगेंस्ट इस्तेमाल किए। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुमसे पिछली कौमें बनी इसराइल इसलिए तबाह की गई क्योंकि उनका सारा लॉ किन पे चलता था? गरीबों पे। और आज हम देखते हैं उम्मत मुस्लिमा में भी ये बीमारी मौजूद है। बहरहाल, तो इन्होंने ये करप्शन की कि सारे के सारे लॉज ये करते थे अप्लाई गरीबों के ऊपर और अमीरों को ही छोड़ देते थे, रिश्वत लेके या पोजीशन का वादा इनसे होता था, छोड़ देते थे। उसके बाद एक ग्रुप था जीलट्स का। जीलट्स कौन थे? ये मिलिटेंट ग्रुप था उस दौर में, जो कि बहुत मुतशद्दिद थे और ये बगावत कर रहे थे हेरोड के खिलाफ और ये बगावत कर रहे थे रूमियों के खिलाफ। तो इनको चुन चुन के कत्ल भी किया जाता था। जीलट्स जो थे ये हज़रत ईसा की बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। उसकी वजह यह है कि हज़रत ईसा को ये सही मानते थे, सही मानने से मुराद है जेन्युइन मानते थे। लेकिन हज़रत ईसा इनसे दूर रहते थे और हज़रत ईसा इनके खिलाफ थे क्योंकि हज़रत ईसा की टीचिंग्स और थी। उसके बाद आखिरी जो सेक्ट्स है वो एसेन्स कहते हैं उसे, ESSENES, और इसको उनकी लैंग्वेज में ईसीनीजुहम कहते हैं, ईसीनीजुहम, यानी जो अरमिक लैंग्वेज है। ये एक कदरे उनका ऐसा सेक्ट था जो स्पिरिचुअल और मोनास्टिक लाइफ पर फोकस करता था, यानी कि शरीफ थे, अपने काम से काम रखना और बस इबादत में टाइम गुजारना। तो आप गौर कीजिए सुभान अल्लाह कि आज मुसलमानों में भी ये मुख्तलिफ किस्म के हमें ग्रुप्स नज़र आते हैं, यानी कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने इन तमाम ग्रुप्स की जो है वो इस्लाह की।
اچھا اگر آپ کرسچن ریلیجن میں جائیں گے, بائبل, ہولی بائبل دیکھیں گے, نیو ٹیسٹمنٹ, تو آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا جو ایک امیج ہے وہ بہت ایکسٹرا سافٹ ملے گا. ایسے ہی ہے نا, کہتے ہیں نا جیزس کرائسٹ از آل اباؤٹ لو لو لو, یعنی بہت سافٹ امیج آپ کو ملے گا. آن دا کنٹرری اگر آپ بائبل کی ہی کچھ ورسز کو پڑھیں تو عیسیٰ علیہ السلام واز ویری اسٹرن اگینسٹ دیز سیکٹس. عیسیٰ السلام نے بہت ان کو ہارشلی دعویٰ کیا, بہت اسٹرنلی ان کو دعویٰ کیا. عیسیٰ علیہ السلام کا مشن بہت بڑا تھا. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بہت کمال کی پرسنالٹی ہے ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں. یعنی انہوں نے 4 گروپس کا مقابلہ کیا, 5 کا جہاد ہے پوری, ان 4 سیکٹس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی, ان کی کرپشن کو پوائنٹ آؤٹ کیا. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کرپشن کو پوائنٹ آؤٹ کرنا. اور اس کے بعد انہوں نے رومیوں کے خلاف بھی باقاعدہ جہاد کی, ان دس سینس کہ رومیوں کو بھی کنڈیم کیا. اور ہی کالڈ بیڈ بیڈ. پولیٹیکل کریکٹنس نہیں تھی عیسیٰ علیہ السلام میں, پولیٹیکل کریکٹنس جو آج کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ کسی کو اوفینڈ نہ کرو. عیسیٰ علیہ السلام مجاہد تھے پورے, ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو ان کا انشاءاللہ تعالیٰ کریکٹر بتاؤں گا. آپ سوچیں کہ جس شخص کے خلاف پوری قوم ہو جائے, جس شخص کے خلاف اس دور کا بادشاہ ہو جائے, تو کیا وہ بندہ بہت سافٹ ہوگا؟ سافٹ سے میری یہاں پہ مراد ہے, تھوڑا سا میں رسپیکٹیبل ورڈ یوز کر رہا ہوں, آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. یعنی ایسا نرم جو کچھ بھی نہ کرے. کیا خیال ہے؟ ظاہر ہے اگر پوری قوم اس کے خلاف ہو گئی ہے تو وہ تو پکا مجاہد ہوگا بندہ, وہ تو جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہوگا, رائٹ. اینی وے, تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ ایک تھوڑا سا تعارف. اس کے بعد ڈیموگرافکس دیکھیں تو اس دور میں ایک انریسٹ تو چل رہا تھا. جوز جو ہیں وہ خلاف تھے کافی زیادہ ہیرڈ کے, اور چاہتے تھے کہ اس کو اتارا جائے. اور کلیئرلی جوز اس دور میں بنی اسرائیل ویٹ کر رہے تھے ایک مسیحا کا. یہ انہی کی کتابوں سے مل جاتا ہے. یہ پوائنٹ ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہے. دیکھیں کرسچنس کو دعوت جب دینی ہے تو ان کو یہ بات بہت غور کرانی ہے ہم نے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے بیٹا جنا, تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھے تاکہ وہ ہیومن بینگز کے جو گناہ تھے ان کا کفارہ ادا کر سکیں. لیکن اس دور میں جو لوگ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کا ویٹ کر رہے تھے, جو تمہاری کتابیں موجود ہیں, وہ اس سٹوری پر ویٹ کر رہے تھے کہ ایک شخص آئے گا, مسیح آئے گا جو سولی چڑھے گا اور ہمارے گناہ معاف کروائے گا. نہیں, وہ ایک ایسے مسیح کا ویٹ کر رہے تھے جو باقاعدہ جہاد کرے گا, جہاد کر کے اس کنگ کو تختے سے اتارے گا اور خود کنگ بن کے وہاں پر ہمارے کنگڈم کو دوبارہ ری اسٹیبلش کرے گا. آپ سمجھے, یہ انہی کی کتابوں میں لکھا ہے. تو اللہ رب العالمین نے انہی کی کتابوں میں یہ بات آج تک مینشنڈ ہے کہ ایسی سٹوری تم نے خود بنا لیا. یہ تو اس دور کے لوگ بھی ویٹ نہیں کر رہے تھے ایسے مسیح کا جو سولی پہ چڑھے گا آگے. یہ تو تمہاری بنی بنائی ایک من گھڑت سٹوری ہے. اینی وے, تو اس دور میں جو ڈیموگرافکس تھے اس میں فلسطین میں میجورٹی جوز تھے. اس کے بعد وہ جوز لیکن بہت ہیویلی انفلوئنس تھے گریک کلچر سے, جس کو ہیلینسٹک انفلوئنس کہا جاتا ہے. ہیلینسٹک یہ گریک کلچر کو کہا جاتا ہے. تو وہ گریک سے بہت انفلوئنس تھے ان دا سینس کہ اسٹرکچر ویسے بناتے تھے. گریکس کے جو اسٹرکچر ہے, پینٹنگز ویسے بنانے لگ گئے, تھیٹر کرنے لگ گئے, بہت سی چیزیں وہ گریک سے بورو کر کے کرتے تھے. رومن پریزنس وہاں پہ موجود تھی, رومیوں کے سولجرز وہاں پر ہوتے تھے. کنگ بے شک جوز تھا ہیرڈ, لیکن سولجرز وہاں پر گھومتے پھرتے تھے اور چیزوں کو چیک کرتے تھے. تو یہ وہاں پر آپ کہہ لیجئے ایک ڈیموگرافک تھا. اب عیسیٰ علیہ السلام کی اگر بات کریں تو میں نے آپ کو 2 شہروں کا ذکر کروں گا. ایک تو بیتھ لہم جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اسلامی روایات کے بھی مطابق. دوسرا شہر ہے ناظرت. آپ نے کبھی جیزس آف نازرت سنا ہوگا, ٹھیک ہے, کسی گورے کو کہتے ہوئے جیزس آف نازرت. نازرت کیا شہر ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. اچھا, بیتھ لہم جو ہے یہ ایک اسمال ٹاؤن تھا اس دور میں, اور یہاں پر بہت ہی اسٹرکٹ جوز رہتے تھے, اور یہ بہت بیکورڈ شہر تھا. یہاں بیماری بہت تھی, پانی بہت گندا تھا, اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ پیشنٹس کو بھی ہیل کیا کرتے تھے جو ان کو معجزہ ملا تھا. اور اس کا تعلق پروفٹ داؤد علیہ السلام کے ساتھ تھا, کیونکہ اس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام کا بھی برتھ پلیس تھا, بیتھ لہم, ٹھیک ہے. اس کے بعد نازرت جو ہے یہ عربک میں کہتے ہیں اس کو ان ناصرہ. کرسچنز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نصارہ. نصارہ, نصارہ کیا ہے؟ پیپل آف نازرت. اور نازرت عربی میں کیا ہے؟ ان ناصرہ. تو نصارہ کہاں سے نکلا ہے؟ ناصرہ سے. اور نصارہ کون تھے اس دور میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسٹوڈنٹس, حضرت عیسیٰ کے ڈسائپل.
اور इनको इंग्लिश में कहते हैं नाजरीन्स, नाजरत के रहने वाले नाजरीन्स, और अरबी में नसारा। और नसारा का तस्करा सूरह सफ में आयत नंबर 14 में है। हवारियून अल्लाह ने कहा ना, तो वो नसारा थे, और नसारा मतलब ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द। तो जीसस ऑफ नाजरत से क्या मुराद है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बहुत अरसा तबलीग नाजरत में भी की और वहाँ पे बहुत से डिसाइपल्स उनके थे, ठीक है। तो ये दो शहर भी बहुत काबिल गौर है। नंबर 1 बैथलेहम जहाँ उनकी बर्थ हुई, और नाजरत जहाँ पे उन्होंने ज़्यादातर तबलीग की। उसके बाद अब हम आते हैं ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरफ, और सूरह मरियम की कुछ आयात आपके सामने रखता हूँ। ये सारा बैकग्राउंड था कि क्या चल रहा था, पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, और ज्यूज़ ने किस तरह अपने दीन को करप्ट कर दिया था, बनी इसराइल ने, और वो वेट कर रहे थे एक मसीहा का, एक ऐसे पावरफुल मसीहा का जो उनके किंगडम को दोबारा एस्टैब्लिश करेगा, यानी पॉलिटिकल पावर उन्हें देगा आके, ठीक है। ये उनका वेट था। बहरहाल, अच्छा, यहाँ से एक और बहुत खूबसूरत पॉइंट है। आप देखिए, ईसा अलैहिस्सलाम ने आते ही जिहाद नहीं की, ईसा अलैहिस्सलाम ने आते ही पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं चलाई। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों? ईसा अलैहिस्सलाम ने आते ही करप्शन को दूर किया। ये 4 सेक्ट्स में क्या क्या करप्शन थी? एक, लॉ को सेकुलराइज कर दिया गया, ठीक है। दूसरा, एक सेक्ट टोटल रहबानियत की तरफ चला गया, उन्होंने दीन की शक्ल ही बिगाड़ दी। एक सेक्ट उन्होंने गरीबों पर जुल्म करना शुरू किया। एक सेक्ट जो टोटल मिलिटेंट साइड पे चला गया और बहुत एक्सट्रीम उनके रवैये थे। चारों सेक्ट्स को दावत दी, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम वाज बेसिकली रिफॉर्मिंग द सोसाइटी। आप समझ रहे हैं उनकी स्ट्रेटेजी? आज भी आपको मुसलमानों में बहुत सेक्ट्स नजर आते हैं, आपको मुसलमानों में तरह तरह के मसाइल नजर आते हैं। अब यहाँ से साबित हो जाता है कि हमें पहले क्या करना चाहिए। क्या ख्याल है? हमें एकदम से हुकूमत ले आनी चाहिए या इन चीज़ों को रिफॉर्म करना चाहिए? यहाँ से ये भी साबित होता है, ठीक है। इसीलिए ये दलील बहुत से स्कॉलर्स देते हैं कि अगर आप ईसा अलैहिस्सलाम की मूवमेंट देखें तो उन्होंने पहले सोसाइटी जो करप्ट हो गई थी उनको ठीक करना शुरू किया, और जो डिफरेंट सेक्ट्स में करप्शन आ गई थी, ठीक है। बहरहाल, हज़रत ज़करिया की तरफ आते हैं। ये कौन थे? ही वॉज अ माइटी प्रॉफिट ऑफ बनी इसराइल, और बुढ़ापे तक इनको औलाद नहीं हुई। हज़रत दाऊद के डायरेक्ट डिसेंडेंट थे, और हज़रत सुलेमान के ऑफ कोर्स। हैकल के ट्रस्टी थे। ट्रस्टी आप समझते हैं, जिसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है एक जगह की, ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो होता है। इसी तरह ये बहुत नेक थे और एक किस्म के इमाम थे हैकल के। इनको मरियम अलैहिस्सलाम का गार्डियन बनाया गया। कैसे? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कुरान में मेंशन है, हदीस में भी आता है, कुरान में भी है। अल्लाह ताला कहते हैं, ये मैं आपके सामने आयत जो है वो रख भी देता हूँ। आयत नंबर 44 है सूरह आले इमरान। अल्लाह कहते हैं, एंड यू ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर नॉट विद देम व्हेन दे कास्ट देयर पेन्स एज टू विच ऑफ देम शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मरियम। ए नबी, आप उनके साथ तब मौजूद नहीं थे जबकि वो पेन्स को कास्ट कर रहे थे। आपको पता है कास्टिंग लॉट्स, ये पुराने लोगों का एक तरीका होता था किसी चीज़ को डिसाइड करने के लिए। जैसे डाइस फेंकते हैं ना, तो डाइस फेंकना एक किस्म का कास्टिंग द लॉट्स है, या कुरा डालना, कुरा डाल के निकालना। इसी तरह वो पेन्स फेंका करते थे, ठीक है। ये उनके मुख्तलिफ तरीके थे टू एक्चुअली सीक डिवाइन गाइडेंस, ताकि उनको पता लग जाए हमने डिसीजन किस डायरेक्शन में लेना। तो दे वर एक्चुअली कास्टिंग लॉट्स के मरियम की कफालत कौन करेगा। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जो इमरान थे, जो मरियम इस्लाम के वालिद, वो बहुत तगड़े उस वक्त के जो है बहुत नेक और तगड़े इंसान थे, और उनकी हज़रत मरियम की कफालत बनी इसराइल के लिए ऑनर की बात थी। तो वो झगड़ रहे थे आपस में कि कौन करे। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम वाज द ऑब्वियस चॉइस, क्योंकि एक तो वो नबी थे, दूसरा बहुत नेक थे, तीसरा वो हैकल के ट्रस्टी थे, चौथा वो मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे। तो वो ऑब्वियस चॉइस थे। लेकिन लड़ाई से बचने के लिए उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम लोग कास्ट डालना चाहते हो तो डाल लो। तो उन्होंने कास्ट किस तरह से मुख्तलिफ तरीक़ों से डाले, मैं आपके सामने जो है वो रखता हूँ। सबसे पहले उन्होंने तमाम कैंडिडेट्स के नाम जो है वो पेन्स में रखे, वुडन राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, और उन पेन्स को एक कंटेनर में रखा। उसके बाद एक बच्चे को भेजा कि वो रैंडमली किसी पेन को उठाए। तो जिस पेन को बच्चे ने उठाया उस पेन पे हज़रत ज़करिया का नाम लिखा था। अब वो इतने शातिर लोग थे, उन्होंने वही रोंदी, जैसे बच्चे नहीं करते, बारी अगर किसी और की आ जाए कहते रोंदी है, तो उन्होंने कहा ये रोंदी है। और इस शोर पे ज़करिया इस्लाम ने कहा, अच्छा चलो दोबारा कर लो। दोबारा उन्होंने कास्ट को रिपीट किया। इस बार उन्होंने क्या किया, कहा कि क्लेमेंट्स को कहा कि वो तमाम पेन अपने रिवर में डालें, और वो पेन जो सबसे जल्दी विच विल स्विम अगेंस्ट द करंट वुड विन द गार्डियनशिप, यानी कि जो
اس کے خلاف جا کر آگے چلا جائے گا کرنٹ کے اگینسٹ، ریور کے کرنٹ کے اگینسٹ، فلو کے اگینسٹ، وہ شخص کی گارڈین شپ ہم مان لیں گے۔ اب کیا ہوا، دوبارہ زکریا علیہ السلام کا پین آگے آیا، تو پھر انہوں نے یہ رولا ڈال دیا کہ یہ بھی رون دیے۔ اب تیسری بار کیا ہوا، تھرڈ راؤنڈ، اس بار انہوں نے یہ کیا کہ جو بھی پین، دا پین وچ ول سویم ود دا کرنٹ وڈ ون دا کاسٹ، جو کرنٹ کے ساتھ آگے جائے گا، پہلے تھا کرنٹ کے اگینسٹ یعنی فلو کے اگینسٹ، اب تھا کرنٹ کے ساتھ جو سب سے جلدی آگے جائے گا اس کو ہم مان لیں گے۔ تیسری بار بھی زکریا علیہ السلام کا پین ہی فرسٹ آیا، تو اب وہ سمجھ گئے، انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ اب بس ہمیں کر دینی چاہیے۔ تو زکریا علیہ السلام اوبیسلی انہیں مریم علیہ السلام کی کفالت سونپ دی گئی۔ اب دیکھیے کہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ مریم علیہ السلام کی جب وہ کفالت کر رہے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے مریم علیہ السلام کو دیکھا، کتنی مریم علیہ السلام شروع سے نیک تھیں، بلیسڈ تھیں، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی تھی، اور بہت عبادت گزار تھی، بہت عبادت گزار تھی۔ بیت مقدس میں ایک حجرہ تھا ان کا، اس حجرے میں ایک خاص حجرہ تھا، وہاں پر بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی، عبادت کرتی، اور اکثر حضرت زکریا جب ان کے حجرے پہ آتے تو دیکھتے کہ فروٹس پڑے ہوئے، اور وہ بے موسمی پھل ہوتے تھے، یعنی سمر کے فروٹس ونٹر میں ہوتے تھے، ونٹر کے فروٹس سمر میں ہوتے تھے۔ اب ظاہر ہے اس دور میں فریج تو نہیں ہوتا تھا، تو وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ فروٹس کہاں سے آئے، تو حضرت مریم سے پوچھتے تھے کہ مریم یہ آپ کے پاس فروٹس کہاں سے آئے، تو جواب دیتی تھی کہ اللہ نے دیا۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، جب انہوں نے یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے، تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے خواہش ظاہر کی۔ اس سے بہت زبردست ایک پوائنٹ مینشن ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو بجائے کہ حسد کرنے کے، جیلس ہونے کے، آپ اس کے لیے بھی دعا کریں، اور یہ وہ موقع ہے کہ آپ اللہ سے اپنے لیے بھی مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ جیسے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ بھی کہنا چاہیے، رائٹ؟ اور یہ بات یاد رکھیے کہ نظر پیاروں کی بھی لگ جاتی ہے، یہی تو فرق ہے اصل میں، العین میں اور حسد میں فرق ہی یہ ہے۔ حاسد جو ہوتا ہے، عین اور حاسد میں کیا فرق ہے؟ حاسد جو ہے وہ حسد کرنے والا ہے جو آپ کا دشمن بنتا ہے اور ریسنٹمنٹ کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ سے چیز چھین لی جائے۔ عین جو ہوتا ہے، العین یعنی کہ نظر لگانے والا، وہ بیسکلی آپ کا پیارا بھی ہو سکتا ہے، جو کیئر لیس ہو۔ کیئر لیس سے مراد ہے ماشاءاللہ نہ کہے، ٹھیک ہے؟ آپ سے پیار کرتا ہو، آپ کی چیزیں دیکھے۔ عین جو ہے یہ ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے، شوہر کو بیوی کی لگ جاتی، بیوی کو شوہر کی لگ جاتی، بچوں کو لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان الفاظ کا بہت خیال رکھنا چاہیے، ماشاءاللہ کہنا چاہیے ایک دوسرے کو بھی، اللہم بارک یہ دعا بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیک یہ بھی کہنا چاہیے۔ بہرحال تو ہوا ایسے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مریم کو علیہ السلام کو فروٹس مل رہے ہیں بے موسمی، تو انہوں نے سائٹ پر جا کے بڑی خوبصورت اللہ سے دعا کی، انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر تو مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو ہے میرے رب مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اب دیکھیں وہ لوگ ایسے تھے، ان کا ایمان ریوائیو ہوتا تھا ایسی چیزیں دیکھ کے، ٹھیک ہے؟ اور وہ اللہ سے اینڈ تک امید لگاتے تھے، اور اللہ کو ایسے ہی رویے جو ہے وہ پسند ہے۔ تو بہرحال بڑی ہی خوبصورت ان کی دعائیں ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو لوگ اولاد کے حوالے سے منتظر ہیں ان کو یہ دعائیں بہت پڑھنی چاہیے۔ ایک دعا سورہ آل عمران آیت نمبر 38 میں ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک السمیع الدعاء۔ کیا ہے ٹرانسلیشن؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ، مائی لارڈ گرانٹ می فرام یور سیلف ذریۃ اے گڈ آف اسپرنگ، طیبۃ پاک، انڈیڈ یو آر دا ہیرر آف سپلیکیشن، انہ السمیع الدعاء، بے شک تو دعا سننے والا۔ اللہ کو واسطہ بھی دیا، ٹھیک ہے؟ پرفیکٹ دعا ہے کہ اللہ کا ایٹریبیوٹ بھی ہے اور اللہ کو واسطہ بھی دیا۔ ایک اور دعا ہے، وہ ہے سورہ انبیاء میں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے بغیر کسی وارث کے نہ چھوڑی۔ یہاں پہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ دوبارہ آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ دیکھیں زکریا علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے بغیر وارث کے نہ چھوڑی، تو مفسرین ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ بتاتے ہیں کہ وارث سے یہاں کیا مراد ہے، کہ میرے زمینوں کا وارث، ٹھیک ہے، میری پراپرٹی کا وارث، یا میری جو ہے وہ پوری جائیداد کا وارث۔ پہلی بات ہے زکریا کے پاس جائیداد تو کوئی تھی نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک کارپینٹر تھے۔ حضرت زکریا کی تعریف ہے نا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کمایا، ہاتھ سے کھایا، وہ کارپینٹر تھے۔ کیا اس کو کہیں گے اردو میں؟ بڑھئی کہیں گے کارپینٹر کو؟ تو جی ترخان، جی۔ تو ایک تو پہلی بات جائیداد تو ان کے پاس کوئی تھی نہیں،
تو یہاں پہ بڑا خوبصورت پوائنٹ جو میں نے شروع میں بھی مینشن کیا کہ دیکھیں ان کی ساری فکر کیا تھی کہ اللہ دنیا میں بدامنی نہ پھیل جائے، دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہ ہو جائے، تو اے میرے رب تو میری اولاد کو میرا وارث بنا. کس چیز میں وارث بنا؟ میرے اچھے کام میں اس کو شیئر کرنے والا بنا. کیا ویژن ہے. اور دیکھیں اللہ نے اس ویژن کی بدولت ان کی دعا سنی. ٹھیک ہے، یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج ہم اولاد کیوں چاہتے ہیں کہ میری زمینوں کا وارث مل جائے، ٹھیک ہے، میری پراپرٹی کا وارث مل جائے، میرے بزنس کا مجھے وارث مل جائے. جیسے انڈین موویز میں دکھایا جاتا ہے نا، یہ میرے بزنس کا مالک ہوگا. تو ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ غلط ہے، حرام ہے، لیکن یہ کوئی ویژن نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں بطور مسلم ویژن سیٹ کرنا ہے کہ اولاد چاہیے کیوں ہے. بہت سوچیں اس پہ، بہت سوچیں کہ مجھے اولاد کیوں چاہیے. وہ لوگ جن کے پاس ابھی تک نہیں ہے، یا وہ لوگ جو شادی کرنے والے ہیں، جن کی شادی ہوگی، میں آپ کو ٹپ دے رہا ہوں، سوچیں اولاد کیوں چاہیے. اور جتنا سوچ کر اللہ سے مانگیں گے ویسی اولاد ملے گی. ٹھیک ہے، جو اللہ سے دعائیں انہوں نے کی ویسی اولاد اللہ نے انہیں دی. ٹھیک ہے، ایگزیکٹ ویسی اولاد دی، کیونکہ ان کی دعائیں بہت کمال کی تھیں. بہرحال اب میں آپ کے سامنے شروع کی چند آیات رکھتا ہوں جس میں بڑے را ایموشنز حضرت زکریا کے ہیں، اور اس سے آپ کو بڑی تقویت ملے گی کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان جذبات کی اتنی قدر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے. بہرحال اللہ کہتا ہے کہ ذکر رحمتی ربی کا عبدہ زکریا، دس از اے مینشن آف دا مرسی آف یور لارڈ ٹو ہز سرونٹ زکریا. اللہ اکبر. یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں سٹوری بیان کر رہا ہوں زکریا کی، کیا کہا؟ ذکر رحمتی، کہ میں اپنی رحمت کا ذکر کر رہا ہوں جو میں نے کس پر کی؟ زکریا پر. 33 آیات تک اللہ کی رحمت والی ٹون ہے، بہت سویٹ ٹون، بہت سافٹ ٹون. وہ آپ جب عربی میں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے. آپ انٹرسٹنگ پوائنٹ دیکھیے کہ زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ کی رحمت طلب کی. مریم علیہ السلام کے سامنے جب جبرائیل انسانی شکل میں آئے، بہت خوبصورت شکل میں، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں کس کی پناہ پکڑتی ہوں؟ رحمان کی. اللہ نے کہا کس کی؟ رحمان کی. یہاں بھی کیا کہا؟ رحمان کون ہے؟ رحم کر. حضرت یوسف نے بھی کیا کہا تھا؟ الا ما رحمہ ربی، کون بچ جاتا ہے؟ جس پر میرا رب رحم کرتا ہے. تو یہ دعا بڑی کمال ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ اللہ نے سکھائی ہمیں. ٹھیک ہے، سورہ مومنون میں غالباً. تو رحم از ایوری تھنگ اللہ کا. ٹھیک ہے، تو ذکر رحمتی ربی کا عبدہ زکریا مینشن ہے یہ کس کا؟ اللہ کی مرسی کا. کس پر؟ اس کے غلام، اس کے بندے زکریا پر. اذ نادا ربہ نداء خفیہ، کہ جب کہ اس نے اپنے رب سے ندا لگائی، اس نے اپنے رب کے آگے گڑ گڑایا، خفیہ. اس سے ثابت ہوتا ہے سب سے پیاری دعا اللہ کو کون سی لگتی ہے؟ بالکل اکیلے میں، بالکل سائڈ پہ جا کے، خفیہ، یعنی جب کوئی نہیں دیکھ رہا. دیٹ از دا دعا، ویری پاورفل دعا. ٹھیک ہے، جب اس نے اکیلے میں اپنے رب سے دعا کی. پھر کیا فرمایا؟ قال ربی، اے میرے رب، انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے میرے رب. اب دیکھیں کیا بیچارگی بیان کی، کیا ایموشنز ہیں، کس دکھ میں وہ ہوں گے، لیکن شکایت کوئی نہیں. کہا اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور میرے جو بال ہیں، میرے رب میرا جو سر ہے اس میں سفید بال کم ہو گئے ہیں، اس میں کالے بال نہیں رہے، سفید بال ہیں. اور پھر کیا خوبصورت اللہ کو واسطہ دیا، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی بھی مایوس نہیں ہوا. اللہ اکبر. 90 سال ہوں گے، 80 پلس ہوں گے، 80 سال کے بندے نے اولاد کی دعا کتنی بار کی ہوگی؟ کتنی بار کی ہوگی؟ اندازہ لگا لیں، ہزاروں بار تو کی ہوگی. لیکن کیا کہہ رہے ہیں اللہ، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس نہیں ہوا. یہ ہے وہ تاریخی الفاظ، یہ ہے وہ ایٹیٹیوڈ جو اللہ بتا رہا ہے اپنے بندوں کو کہ ان بندوں میں کیا اسپیشل تھا. یہ بھی انسان تھے، لیکن یہ کیوں ہمارا اتنے قریب تھے؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں پہچان لیا تھا، اللہ کو پہچان لیا تھا. اتنا عقیدہ پاک تھا ان کا، اتنا عقیدہ پاک تھا. جیسے یونس السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالم ہوں، آپ پاک ہیں. آپ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ بندے کو کوئی نقصان پہنچا دیں، آپ اپنے بندے کے لیے کچھ غلط ڈیسائیڈ کر لیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں ظالم ہوں. تو انہوں نے بھی کہا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں آپ سے دعا کر کے کبھی مایوس نہیں ہوا. کیا کہا؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا،
کیا خوبصورت انداز ہے. کہتے ہیں اینڈ انڈیڈ، اور بے شک، آئی فیئر دا سکسیسرز آفٹر می، مجھے ڈر ہے اپنے بعد کی جنریشن کا. کیا خوبصورت ویژن ہے. کس چیز کا ڈر ہے؟ کہ اللہ میرے بعد کی جنریشن میں گڈنس قائم رہے گی کہ نہیں. آج ہمیں یہ جنریشن چاہیے، نیڈ آف دا ٹائم. یہ آج کے ٹائم میں آپ دیکھیں ہماری ساری فکریں کیا ہیں کہ پاکستان مستحکم ہو جائے، جی ڈی پی بڑھ جائے، اکنامکلی امپاور ہو جائے، امریکہ چلے جاؤ، ڈالر کما لو، پاؤنڈ کما لو، یہاں بیٹھ کے ڈالر میں پاؤنڈ میں انکم کر لو، ای کامرس سیکھ لو، یہ کر لو، اکنامک امپاورمنٹ اچیو کر لو. آج کا دور بہت کٹ تھروٹ ہے، اکنامک کمپٹیشن ہے بہت زیادہ، اپنے آپ کو اکنامکلی سیو کر لو. میں نہیں کہتا کو ہر جائے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، لیکن کتنا چھوٹا ویژن، کتنا مایوپک ویژن ہے. یہ لوگ تھے جو جنریشنز کی فکر کرتے تھے، جنریشنز کا کیا بنے گا اللہ میرے بعد، یہ ان کی فکریں تھی. آج ایسے لوگ چاہیے، ایسے نوجوان چاہیے. یہ فکریں ہم نے چھوڑ دیں تو آج جو بھی فلسطین میں ہو رہا ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے، جو بھی کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ ہمارے اعمال، یہ فکریں ہم نے چھوڑ دیں. ہم نے لیڈرز کریٹ کرنا چھوڑ دیے، ہم نے بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دی، ہم نے انہیں مورل ویلیوز سکھانا چھوڑ دی. آج وہ سب ہمارے سامنے آ رہا ہے. آج بچہ بچہ وہ پیسے کی بات کرتا ہے، ولاگرز کی بات کرتا ہے، وہ مثالیں دیتے ہیں کہ ان کے پاس فارچونر ہے، وہ دیکھو وہ فلانی جگہ جا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. تو دیکھیں وی ہیو ٹو کم بیک ٹو دس. ہم نے جنریشنز بچانے، اسی لیے سبحان اللہ. آپ دیکھیں یوتھ کلب ایک کوشش ہے اللہ کی طرف سے، ہمیں خود یقین نہیں آتا. یوتھ کلب نے جنریشنز کی فکر کی ہے الحمدللہ. اسی طرح جتنی جماعتیں ہیں میں ان کو سراہوں گا، دینی جماعتیں، وہ آپ کی فکر کر رہے ہیں. کچھ نہیں چاہیے انہیں آپ سے، کیا اجرت چاہیے، کیا مانگ رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں کہ یہ گناہوں سے نکل آئیں، انکلوڈنگ ہم بھی گناہ گار ہیں، ہم بھی نکلیں، یہ لوگ بھی نکلیں، ان کو بھی سمجھائیں، خود بھی سمجھیں. ایسا کام کریں، ایسے علاقے بنائیں جہاں پہ یہ فکریں ہوں. ایسی مساجد تعمیر ہونی چاہیے جہاں پہ بیٹھ کر نوجوان یہ فکر کر رہے ہیں کہ یار میں نے باقیوں کو نماز پڑھانی، میں نے باقیوں کو لانا ہے، میں نے اپنے بھائیوں کو گناہ سے نکالنا ہے، خود میں نکلنا ہے، اور میں نے ایسی کمیونٹی بنانی ہے جہاں پر یہ ہائر ویلیوز ہوں. یہ فکریں جب ہو جائیں گی تو اللہ کی مدد آئے گی. آج ہم روتے ہیں اللہ کی مدد نہیں ہے، پولیٹیکل پاور نہیں ہے ہمارے پاس، لیڈرشپ نہیں ہے ہمارے پاس. کیسے آئے گی جب فکریں کچھ اور ہیں. تو جب تک اللہ کہتے ہیں نا کہ ایک قوم اپنی حالت خود چینج نہیں کرے گی، تب تک اللہ اس کی حالت نہیں چینج کرے گا. تو اس لیے بہت خوبصورت ویژن کہ اے میرے رب مجھے ڈر ہے میرے بعد کی جنریشن کا. اور کیا کہا؟ وَقَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اے میرے رب میری وائف بیرن ہے. دیکھیں مانگا اللہ سے کہ اللہ مجھے پتہ ہے وہ بیرن ہے، میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں، لیکن فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، پھر بھی میں تجھ پر یقین کرتا ہوں، اے میرے رب دے دے اپنی طرف سے مجھے ایک وارث مجھے اپنی طرف سے دے دے. یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، جو کیا کرے گا؟ جو کہ میری وراثت میں شامل ہوگا، مجھے انہیرٹ کرے گا. کس کام میں؟ دین کے کام میں، گڈنس کے کام میں. اینڈ انہیرٹ فرام دا فیملی آف یعقوب، اور یعقوب میرے جو آباء و اجداد تھے ان کا ہی کام جاری رکھے گا. اینڈ میک ہم مائی لارڈ پلیزنگ ٹو یو. اور دیکھیں کیا ویژن ہے، کیا ہے میرے رب اس سے راضی ہو جائے، اس کو ایسا بنا دے کہ آپ اس سے راضی ہوں. اللہ اکبر. یہ دعا بہت پاورفل ہے ان کی. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ، قرآن کی خوبصورتی ہے، قرآن سٹوری میں آگے پھر جاتا ہے، ان نیسیسری ڈیٹیلز کو قرآن مینشن نہیں کرتا. بائبل کو آپ کمپیئر کریں گے قرآن کے نیریٹو سے، اس میں بہت ان نیسیسری ڈیٹیلز ہوتی. یہ بھی ایک دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور بائبل انسانوں کی ایک اس میں ایڈیشن ہے. یا زکریا، اے زکریا، بہت خوبصورتی سے پیار سے اللہ نے بلایا. انا نبشرک بغلام، ہم تجھے ایک بیٹے کی، ایک پیارے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں. کیا ہے وہ غلام؟ غلام اسمہ یحییٰ، جس کا نام ہوگا یحییٰ. یحییٰ کوئی ہے یہاں پہ؟ ماشاءاللہ بڑا پیارا نام ہے، تو ماشاءاللہ بارک اللہ. جس کا نام ہوگا یحییٰ. کیا ہوگا وہ؟ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور اس سے پہلے یہ نام ہم نے آج تک کسی کو نہیں دیا. بہت یونیک نام ہے. قولا، اب را ایموشنز آ رہے ہیں. اللہ اکبر. انسان ہے،
اور یقین نہیں آیا تو پہلے خود ہی دعا کی کہ اللہ مجھے پتہ ہے میری وائف بیرن ہے تو مجھے دے دے اولاد. اب جب اللہ نے خوشخبری دے دی تو کہتے ہیں قال ربی انا یکون لی غلام، اے میرے رب مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، وکانت امراتی عاقرہ، جبکہ میری وائف بیرن ہے. پچھلی آیت میں کیا کہا، اللہ مجھے پتہ ہے میری وائف بیرن ہے اس لیے مجھے اولاد دے دے. اب کیا کہہ رہے ہیں، اللہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی جبکہ میری وائف بیرن ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیں کتنے را ہیومن ایموشنز ہیں. ایون دو نبی تھے لیکن انہیں خود یقین نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. کئی بار آپ اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں اور وہ دعا قبول ہو جاتی تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ نے ان جذبات کی بڑی قدر کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ وہ حیران رہ گئے کہ اللہ میری تو وائف بہرن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. وقت بلغت من الکبر عتیہ، اور اے اللہ میں تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں. پیچھے کہہ رہے ہیں اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بال وائٹ ہو چکے ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اولاد دے دے. اب جب خوشخبری مل گئی تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے، میں تو بوڑھا بھی ہوں اور میری تو وائف بھی بہت بیرن ہے. دیز آر دا را ایموشن جن کی میں بات کر رہا تھا کہ کیسے حیرت ہوئی انہیں. اور یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، اللہ نے کیا جواب دیا، بیسیکلی اینجل کے تھرو جواب دیا. این اینجل سیڈ، تفسیر میں آتا ہے یہ بات فرشتے نے کہی، قال کذالک، ہو جائے گا. کذالک کا مطلب بس ہو جائے گا. کیسے، قال ربک هو علی حین، تمہارا رب کہتا ہے یہ میرے لیے آسان ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تمہارا رب کہتا ہے کہ میں نے تمہیں نہیں بنایا تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھے. تو قال کذالک، فرشتے نے کہا ہو جائے گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا یہاں پہ بھی تسلی نہیں ہوئی. انسان تھے اور کیا جذبات تھے ان کے، کیا پیک ایکسائٹمنٹ ہوگی سبحان اللہ ان کی. کہتے ہیں نہیں، قال ربی، اے میرے رب، قال ربی جعل لی آیا، نہیں اللہ کوئی نشانی دکھا دے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ مسکرا رہے ہیں ان کی باتوں میں. ٹھیک ہے کہ ہم سے پہلے خود ہی دعا کی، اب خود ہی یقین نہیں آ رہا اور اس کے بعد نشانی بھی مانگ رہا ہے. تو دیکھیں اللہ نے مائنڈ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ دے گا، نشانی دے گا. ٹھیک ہے نشانی مانگتے ہو نشانی دے دے. قالوا ربی جعل لی آیا، اللہ تعالیٰ کوئی نشانی دکھا دے. اللہ نے کہا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، نشانی یہ ہے زکریہ کہ تم لوگوں سے 3 رات بات نہیں کر سکو گے. بیسکلی مختلف اس کی روایات ہیں تفسیر میں کہ ان کا منہ بند ہو گیا، سم تھنگ لائک دیٹ، بات نہیں کر سکے، اشاروں سے بات کرتے تھے لوگوں سے. ٹھیک ہے تو یہ ان کے لیے سائن تھا. کہا فخرج علی قومہ من المحراب، سو ہی کیم آؤٹ ٹو ہز پیپل فرام دا پریئر چیمبر، محراب سے آتے تھے باہر. فَأُوحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کو سگنل کرتے تھے کہ اللہ کی حمد صبح شام بیان کرو. اس سے مفسرین ایک بہت کمال کا پوائنٹ بتاتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کا جہاں جہاں ذکر ہوا ہے اور ان کی اولاد ان کو ملنے کا، تو وہاں ذکر کا بھی جو ہے وہ ذکر ہوا ہے. یعنی صبح شام جو بندہ ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے گا. مختلف اذکار ہیں. ٹھیک ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم میں بھی یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، تو صبح شام. تو اس میں ایک نسخہ بھی بتایا اللہ نے کہ وہ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، سگنل کر رہے ہیں کہ صبح شام اللہ کی حمد بیان کرو. تو یہ ان کے لیے سگنل تھا. اس کے بعد اب سٹوری آگے چلی گئی. قرآن کی خوبصورتی ہے، جتنی ڈیٹیل اللہ نے بتانی تھی بتا دی. اب سٹوری کہاں گئی، یحییٰ. یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوہ، ٹیک دا اسکرپچر ود ڈٹرمینیشن، قوت کے ساتھ. کیا خوبصورت الفاظ ہیں. یحییٰ ڈٹرمینیشن کے ساتھ کتاب کو پکڑ لو، قوت کے ساتھ کتاب کو پکڑ لو. اب دیکھیں آج کے نوجوان کے لیے پیغام ہے، قرآن کو قوت کے ساتھ پکڑ لو، قرآن کو ڈٹرمینیشن کے ساتھ پکڑ لو. اتنے ڈٹرمن ہو جاؤ کہ قرآن میں نے فالو کرنا ہے اور شیطان کے وسوسوں میں نہ ہو. شیطان وسوسے ڈالے گا کہ نہیں یار تم سے کہاں بری عادتیں چھوٹیں گی، اٹس ٹو لیٹ، تمہیں تو یہ بری عادتیں بہت عرصے سے پڑی ہوئی ہیں. شیطان آئے گا کہے گا یار چھوڑو، ابھی انجوائے کرنے کا ٹائم ہے، ابھی سے تم نے سوچ لیا کہ میں نے قرآن پہ عمل کرنا ہے، بعد میں دیکھی جائے گی. تو نوجوان اللہ اس کو ہمیں اشارہ دے رہا ہے نوجوانوں کو کہ نوجوانی میں ہی تو ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے، نوجوانی میں ہی تو قوت ہونی چاہیے. قوت سے پکڑ لو شریعت کو، قوت سے پکڑ لو قرآن مجید کو. قرآن مجید وہ کتاب ہے. تاریخ میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا نوبل ایکسپیریمنٹ کے نام سے. کسی کو پتہ ہے نوبل ایکسپیریمنٹ؟ 13 سال امریکیوں نے شراب کو بین رکھا 1920 سے 1933 میں.
13 साल. اور نتائج کیا ہے نوبل ایکسپیریمنٹ کے کہ شراب کی سیل اور شراب کی کنزپشن اور بڑھ گئی, ایگریشن زیادہ ہو گئی, قتل و غارت زیادہ بڑھ گئی, یہاں تک کہ انہوں نے تنگ آ کے لا کو ریورس کر دیا کہ یار انہیں پینے دو, ان سے نہیں چھوٹنے والی. اس کو کہتے ہیں نوبل ایکسپیریمنٹ, لیکن یہ فیل ہوا تاریخ میں. انٹرسٹنگلی مکی دور کتنے سال ہے؟ 13 سال. 13 سال میں ایسی تربیت ہو گئی مسلمانوں کی قرآن کے تھرو کہ وہ ہر ایڈکشن چھوڑنے پر راضی ہو گئے. ہر ایڈکشن انہوں نے یوں چھوڑی مسلمانوں نے. آپ کو پتا ہے جب شراب کی یہ آئی کہ چھوڑتے ہو کہ نہیں, تو حدیث میں آتا ہے مٹکے توڑے صحابہ نے, مٹکے توڑ توڑ کے بہائے, کولڈ ٹرکی ختم. شراب ہو, کوئی ایڈکشن ہو, پورن ایڈکشن ہو, کوئی بری عادت ہو, قرآن چھڑوا دے گا. یہ بات یاد رکھیں. قرآن وہ کتاب ہے, وہ کلام ہے. اللہ کہتے ہیں اگر کوئی کلام مردوں کو زندہ کر سکتا تو وہ قرآن ہے. اگر کیا اللہ نے کہا کہ اگر یہ قرآن میں نازل کر دیتا پہاڑ پہ تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کی خشیت سے. تو اس لیے قرآن وہ کلام ہے. یقین کریں, بیزی یور سیلف ود دا قرآن. آج آپ نکلنا چاہتے ہیں بیڈ ہیبٹ سے, قرآن کو وقت دیں. لیکن قرآن کو وقت دینے سے مراد کیا ہے؟ قرآن کو وقت دینا یہ نہیں ہے کہ 5 منٹ کے لیے موبائل پہ کھول کے قرآن پکڑ لیا. دس از ناٹ گیونگ ٹائم ٹو دا قرآن. قرآن کو وقت دینے سے مراد ہے قرآن کی تفسیر کھولیں, قرآن کا ترجمہ کھولیں, بیٹھیں باقاعدہ ٹیبل پہ بیٹھیں, جیسے آپ فزکس کی تیاری کرتے ہیں, جیسے آپ میتھس کی تیاری کرتے ہیں, جیسے آپ MBBS کے اسٹوڈنٹس کوئی MBBS کی کتاب کھول کے تیاری کرتے ہیں, ریفرنس بک کھولتے ہیں, کال لگاتے ہیں کسی ٹیچر کو, مجھے سمجھا دو, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, دوستوں کے پاس جاتے ہیں, کریشر لیتے ہیں, کریش کورس. یہ ہے قرآن کے ساتھ وقت لگانا. یہ آپ کریں گے تو آپ کی ایڈکشن چھوٹیں گی. قرآن بڑی بڑی چیزیں چھڑوا دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے یحییٰ کو کیا کہا کہ کتاب کو تھام لو, کس کے ساتھ؟ ڈٹرمینیشن کے ساتھ, قوت کے ساتھ, اور گھبراؤ نہیں. ڈو ناٹ فالٹر. آپ دیکھیں کیا خوبصورت الفاظ ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ مسلمانوں کو تلقین کرتے ہیں کہ غم نہ کرو, ڈو ناٹ بی سیڈ اینڈ ڈو ناٹ گیو اپ. اور دیکھو گیو اپ مت کرو. یہ 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں, غم نہ کرو اور گیو اپ مت کرو. یہی آج کے نوجوان کے لیے تلقین ہے. اور کھڑے ہو, تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. سورہ آل عمران کی آیت. ٹھیک ہے, تو یہ حضرت یحییٰ کو اللہ رب العالمین نے کہا. بہرحال سٹوری پہ واپس آتے ہیں. تو یہ بہت خوبصورت آیات یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام کے حوالے سے. تو زکریا علیہ السلام نے جب دیکھے, میں نے آپ کو کہا مریم علیہ السلام کو دیکھا, تو ان کے دل میں خواہش ظاہر ہوئی کہ اللہ اگر آپ مریم کو پھل دے سکتے ہیں بے موسمی تو مجھے اولاد بھی دے سکتے ہیں. تو اللہ نے انہیں اولاد دی. اب ہم آتے ہیں حضرت یحییٰ کی سٹوری کی طرف. ہو واز یحییٰ؟ جان دا بیپٹسٹ. ٹھیک ہے, ان کو کرسچنس کہتے ہیں جان دا بیپٹسٹ, اور یہ بھی کرسچنس کے بڑے ریورڈ فگر ہیں, بڑے رسپیکٹیبل فگر ہیں. حضرت یحییٰ کی سٹوری یہ ہے کہ حضرت یحییٰ کو بچپن سے نبوت دی گئی, اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سملر ٹائم پر تھے. حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا تعلق میں نے آپ کو بتایا انکل اور نیفیو کا تھا, لیکن آلموسٹ سیم ایج گروپ تھی حضرت یحییٰ کی اور حضرت عیسیٰ کی, اور دے گریو اپ ٹوگیدر. بچپن ان کا اکٹھا گزرا, اور حضرت عیسیٰ نے بہت عرصہ حضرت یحییٰ کو سپورٹ کیا ان کی نبوت میں. حضرت یحییٰ انتہائی نیک تھے, انتہائی نرم دل تھے, اتنا روتے تھے اللہ کو یاد کر کے, اتنا اللہ سے ڈرنے والے تھے کہ اپنے آپ کو کمروں میں بند کر لیتے تھے, حجرے میں بند کر لیتے تھے, روتے رہتے تھے اللہ کے خوف سے. چھوٹی سی کوئی غلطی ہوتی تھی اللہ سے معافی مانگتے رہتے تھے. بہت ان کے بارے میں نیکی کے واقعات آتے ہیں. تو حضرت زکریا بہت فخر کرتے تھے ان پہ کہ واقعی اللہ نے میری دعا کیسے قبول کی کہ نبی بھی بنایا میرے بیٹے کو, اور میرا بیٹا ایسا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہے. سبحان اللہ. تو حضرت یحییٰ کے بارے میں سبحان اللہ, اللہ رب العالمین نے جو استعمال کیے الفاظ وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کہتے ہیں کہ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا, اینڈ افیکشن فرام اس. یحییٰ ہم آپ کو افیکشن دے رہے ہیں اپنی طرف سے, اور زکیہ ہم آپ کو جو ہے وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا پیورٹی دے رہے ہیں اپنی طرف سے. اور کہا وَكَانَ تَقِيًّا, وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا, وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا تھا. تو اللہ نے انہیں پیورٹی دی. پیورٹی سے کیا مراد ہے کہ آج تک انہوں نے کسی عورت کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا, اور انہوں نے شادی بھی نہیں کی. ظاہر ہے وہ ینگ تھے,
تو وہ بہت زیادہ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والے تھے. اور پھر کہا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. اور وہ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا، وہ اپنے والدین کی اطاعت کرنے والا تھا. اور وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ جبار نہیں تھا، ظالم نہیں تھا، اور نہ ہی وہ ایول تھا. آپ کو پتا ہے امام القیم کیا کہتے ہیں؟ بہت خوبصورت امام القیم نے ایک پوائنٹ جو ہے وہ یہاں سے ظاہر کیا. امام القیم کہتے ہیں کہ اس دور میں بنی اسرائیل میں جو ٹاپ کی دو خرافات تھیں، وہ ایک تھی کہ وہ ماں باپ کے ساتھ بہت ڈسرسپیکٹفل ہو گئے تھے، ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کرنے والے، اور ماں باپ کو بہت زیادہ کہہ لیجئے تکلیف دینے والے. اور دوسرا جس کام میں وہ پڑ گئے تھے وہ یہ ایول تھا، ایڈلٹری وغیرہ اور گناہوں کے جو اعمال تھے. تو آپ دیکھیے کہ زکریہ علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں یحییٰ، ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا کہ وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے اور جبار ظلم کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں ظلم بہت تھا. اچھا، انٹرسٹنگلی یہ الفاظ اللہ رب العالمین نے آپ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا. عیسیٰ علیہ السلام when he spoke from the cradle، عیسیٰ علیہ السلام جب بالکل چھوٹے تھے، بچے تھے کریڈل میں، تو انہوں نے لوگوں سے بات کی تھی. آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، سورہ مریم میں ہی ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. سیم بات انہوں نے کہا کہ مجھے میرے رب نے ڈیوٹیفل بنایا ہے میری ماں کے لیے. یہاں ماں کا تذکرہ ہے، وہاں پیرنٹس کا تذکرہ ہے. اور اللہ نے مجھے جبار، شقیہ کیا مراد ہے؟ ریچڈ ٹائرنٹ. اللہ نے مجھے ایک ریچڈ ٹائرنٹ نہیں بنایا، ظلم کرنے والا نہیں بنایا. تو بہت ہی خوبصورت بات ہے، سبحان اللہ، کہ ماں باپ کا خاص یہاں پہ تذکرہ ہے. اور وہ بھی دیکھیے کس کا؟ مریم علیہ السلام کے حوالے سے ان کا کہ میں ان کا بہت فرما بردار ہوں، اور اس طرح یحییٰ نے کہا کہ میں اپنے والدین کا بہت فرما بردار ہوں. تو یحییٰ علیہ السلام کی سٹوری، ایک تو وہ بہت ڈٹرمنیشن والے تھے، اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آپس میں ایک بار بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے. عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے آپ اللہ کے نزدیک زیادہ افضل ہیں، اور یحییٰ کہہ رہے تھے کہ نہیں تم افضل ہو. تو آپ کو بتائیں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دلیل دی؟ سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے دلیل دی کہ آپ پر اللہ نے 3 بار سلام بھیجا، اور مجھ پر اللہ نے میرے تھرو سلام بھیجا. ابھی میں آپ کو عربی میں بتاؤں گا. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ پیس بی آن می دا ڈے آئی ایم بورن، دا ڈے آئی ول ڈائی اینڈ دا ڈے آئی ول بی ریزڈ اپ. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کس کے بارے میں کہا؟ اپنے بارے میں، قرآن میں. یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا پیس بی دا ڈے ہی از بورن، دا ڈے ہی ول ڈائی اینڈ دا ڈے ہی ول بی ریزڈ اپ. تو کیا دلیل دی عیسیٰ علیہ السلام نے کہ مجھ پہ سلام اللہ نے میرے تھرو بھیجوایا، اور آپ پہ سلام اللہ نے خود بھیجا ہے 3 بار. تو یہ دیکھیں بڑی خوبصورت ان کی ڈسکشن. اینی وے، یحییٰ علیہ السلام کو بہت بروٹلی اور بہت ہی زیادہ سفاکانہ انداز میں شہید کیا گیا. سٹوری یہ ہے کہ ہیرڈ کا جو بیٹا تھا، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اس کا نام تھا، میں ابھی آپ کے سامنے اس کا نام رکھتا ہوں جی، اور اس کی وائف بھی ہیرڈ اینٹیپس، اور اس کی جو وائف تھی ہیروڈیاس. اصل میں اس نے اس دور میں اس کے ساتھ جب شادی کی ہیروڈیاس، یہ اصل میں اس کے بھائی کی وائف تھی، ایکس وائف. اس کا بھائی مر گیا تھا فلپ، اس کی وائف تھی، اس کی بیوہ تھی، اور یہ رشتے میں اس کی نیس بھی لگتی تھی، بھتیجی یا بھانجی غالباً. اور اس دور کی شریعت میں یہ شادی انسیسٹ میں آتی تھی، حرام میں آتی تھی. اس نے اس دور کے لاء کے خلاف جا کر اس سے شادی کی. اور یحییٰ علیہ السلام کو جب پتہ لگا تو انہوں نے کھلے عام اس کو کنڈیم کرنا شروع کیا، کیونکہ یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، اور نبی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کھل کر نہیں انل منکر کرتا ہے، برائی کو برائی کہتا ہے اور اچھائی کو اچھائی کہتا ہے. تو یہ بات اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی ہیرڈ اینٹیپس سے، لیکن وہ رسپیکٹ سٹل کرتا تھا یحییٰ علیہ السلام کی. تو تاریخ ہے، اسرائیلیات ہے، روایات ہیں، بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ایک دن ایسا ہوا، یہ جو وائف تھی یہ بہت زیادہ اکساتی تھی ہیرڈ اینٹیپس کو کہ یحییٰ جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے بارے میں بات کرتا ہے، جان دا بیپٹسٹ، تو اس کو مروا دو. تو یہ جب بھی یہ سنتے تھے مروانے کا تو یہ کہتے تھے نہیں، میں کسی اور طرح اس کو سمجھاتا ہوں. تو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، مختلف چیزیں آتی ہیں، رشوت آفر کی، عورت آفر کی، ایون بہلانے پھسلانے کی کوشش کی، بہت خوبصورت عورت ان کی طرف بھیجی، لیکن انہوں نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. تو جب ہر چیز ناکام ہو گئی
تو اسرائیلیات میں آتا ہے کہ اس کی بیٹی وہ ڈانس کر رہی تھی ایک فیسٹ پہ، ایک ڈنر پہ، تو اس کو اس کا ڈانس بڑا پسند آیا ہیرڈ اینٹیپس کو، تو اس نے اسے کہا کہ مانگو کیا مانگتی ہو، گفٹ۔ تو وہ بچی بھی ظاہر ہے بہت ایول تھی اپنی ماں کی طرح، اس نے پھر ماں کے کہنے پر کہا کہ مجھے یحییٰ کا سر چاہیے پلیٹر میں، یعنی کتنی صفاکانہ ایک وش کی آپ سوچیں۔ اور پھر وہ مجبور ہو گیا، اس کے اندر ریزسٹنس تھی لیکن وہ مجبور ہو گیا، اور اس خبیث نے پھر ایسا ہی کیا کہ یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا گیا اور ان کے سر کو کاٹ کر باقاعدہ پیش کیا گیا پلیٹر میں، اور یہ زکریا علیہ السلام کے سامنے۔ آپ دیکھیں کتنا پینفل واقعہ ہے، اور یہ شہادت ہے یحییٰ علیہ السلام کی۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا۔ زکریا علیہ السلام کے بھی پھر بعد میں وہ جانی دشمن ہو گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب یہ بھی بات کریں گے، تو ان کو انہوں نے چیز کیا۔ زکریا علیہ السلام، یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ ایک درخت میں چھپ گئے زکریا علیہ السلام، تو زکریا علیہ السلام جب درخت میں چھپے تو ان کا کچھ کپڑا درخت کے باہر تھوڑا سا وہ رہ گیا، تو شیطان نے وہ جگہ دکھا دی انہیں، فوجیوں کو جو بھی تھے، اور پھر زکریا علیہ السلام کو باقاعدہ کاٹ دیا گیا، درخت کو بیچ سے کاٹا تو زکریا علیہ السلام کو بھی کاٹ دیا گیا۔ تو آپ دیکھیے یہ ان کے کرائمز ہیں، اور آج یہ کرائمز مانتے نہیں ہیں، اور یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے نکالا انہیں۔ تو بہرحال یہ ہے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سٹوری۔ اس کے بعد لاسٹلی ہم آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں، بلکہ اس سے پہلے تھوڑا سا مریم علیہ السلام کا تذکرہ کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، "The best of women among the people of paradise are"، بہترین عورتیں جنت کی وہ کون کون ہیں؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہ، مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہ، فیرو کی وائف۔ یہ چار عورتیں جنت کی بہترین عورتوں میں سے۔ اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں مریم علیہ السلام کے بارے میں؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں، یہ ہے آیت نمبر 42 سورہ آل عمران کی، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ And mention when the angel said، مینشن کرو جب کہ فرشتوں نے کہا، اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چوز کر لیا ہے اور پاک کر دیا ہے، اور تجھے دنیا کی تمام عورتوں پہ فضیلت بخش دی ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں مریم السلام کے بارے میں کہ شی از نمبر 1 دنیا کی تمام عورتوں میں۔ تو بہرحال ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، "No person is born but that he is pricked by shaitan, touched by shaitan"۔ شیطان کا ایک مس ہوتا ہے، مختلف اس میں ویوز ہیں کہ وہ پوک کرتا ہے چھوٹے بچے کو، چھوٹا بچہ روتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے تمام بچوں کو شیطان نے پوک کیا ہے سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے دعا قبول کی حنا کی، جب کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے رب اس بچی کو پاک کر دے، میں آپ کی راہ میں اسے پیش کرتی ہوں، اس بچی کو پاک کر دے، تو اللہ نے انہیں ریوارڈ دیا۔ تو مریم علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں سبحان اللہ، کہ جب ان کو پریگننسی ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام جب ان کے سامنے آئے، وہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مریم جب عبادت کر رہی تھی اپنے حجرے میں تو اینجل آئے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ بہت خوبصورت انسان کی شکل میں آئے، اللہ نے کہا بشرن سویہ، ویری ویل پروپورشن، ویری ہینڈسم۔ اب دیکھیں مریم علیہ السلام کا آگے سے آرگینک رویہ، ٹھیک ہے، نیچرل رویہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا، قالت انی اعوذ بالرحمن، اللہ اکبر، میں رحمان میں ریفیوج سیکھ کرتی ہوں۔ اللہ کا کون سا واسطہ دیا نام کا؟ رحمان۔ تو جب آپ کو بہت ڈیزائر آئے، آپ کو کوئی بہت زیادہ آپ پھسلنے لگے، تو دعا پڑھا کرے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور اللہ کو رحمان کے نام سے پکارا کرے۔ انہوں نے کہا کہ میں رحمان سے ریفیوج سیکھ کروں گی، رحمان کے اندر ریفیوج سیکھ کروں گی، سو لیو می اف یو شوڈ بی فیئرنگ اللہ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ مریم میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں، اور میں آپ کو بشارت دینے آیا ہوں ایک بیٹے کا۔ کس بیٹے کا؟ غلامن زکیہ، ایک پیور بیٹے کا، پیور بوائے کا۔ تو مریم علیہ السلام کا ریاکشن، انہوں نے کہا، انا یکون لی غلام، کیسے مجھے کیسے ہو سکتا ہے جب کہ کسی مرد نے مجھے نہیں چھوا، کسی بشر نے مجھے نہیں چھوا،
اور نہ ہی میں کوئی ایسی عورت ہوں، نہ ہی میں انچاسٹ ہوں، میں اموڈسٹ نہیں ہوں۔ انہوں نے اپنی پاکی بھی بیان کی۔ تو انہوں نے اگین وہی الفاظ کہے جو حضرت زکریا کے کے حوالے سے فرشتے نے کہے تھے۔ کیا کہا تھا؟ قالا کذالک، ہو جائے گا، جو اللہ چاہے گا ہو جائے گا۔ اور پھر کہا تمہارا رب کہتا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے۔ اور پھر وہ مشکل گھڑی کہ دیکھیے وہ اس چیز کو، حمل کو چھپانے کے لیے اس بستی سے دور چلی گئی، بیت لحم جو علاقہ ہے وہاں گئیں، اور بیت لحم میں ایک پام ٹری کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اکیلے برتھ دی، انہوں نے اکیلے برتھ دی۔ کتنا ٹرومیٹک ٹائم ہو سکتا ہے یہ ایک ایسی عورت کے لیے جس نے ساری عمر اپنی پاکیزگی کی حفاظت کی، اور اللہ نے اس چیز سے ہی ٹیسٹ کر لیا، پاکی سے ہی ٹیسٹ کر لیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ لوگ کے سامنے جب وہ آئی ہیں تو لوگوں نے کیا کیا جملے کسے، کیا کیا بات کی۔ تو لوگوں سے چھپ کر اکیلے میں جب انہوں نے برتھ دی ہوگی، تو یہ جو را ایموشنز ہیں ان کے، وہ را ایموشنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں اینڈ دا پینز آف چائلڈ برتھ ڈروو ہر ٹو دا ٹرنک آف اے پام ٹری، جو بچے کے چائلڈ برتھ کی پینز تھیں اس نے انہیں ایک پام ٹری کی طرف جو ہے وہ ڈرائیو کیا۔ شی سیڈ، اللہ اکبر، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، یا لیتنی، ہائے کاش، او آئی وش آئی ہیڈ ڈائیڈ بفور دس، کاش میں مر جاتی۔ اللہ اکبر، کیا را ایموشنز ہیں، کیا جذبات ہیں۔ جیسے زکریا کے علیہ السلام کے اللہ نے جذبات پیش کیے، آپ سوچیں آج کو یہ جملہ ہمارے سامنے کہ ہم کیا کہیں گے کہ یہ اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، کیا کہیں گے؟ یہ اللہ کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، موت کی وش کر رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں وہ حالت ان کی ایسی تھی، لیکن انہوں نے شکوہ نہیں کیا، انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ بھی کوئی میری ہی فالٹ ہے۔ تو ظاہر ہے ان کے منہ سے نکلا کاش میں مر جاتی۔ اور پھر کہا یا کاش آئی واز ان اوبلیوین فارگوٹن نسین منسیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھلائی جاتی۔ وہ کہہ رہی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھلائی جاتی، اور اللہ کا کیا پلان ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد کی جائے، یاد کی جائے۔ مریم کا تذکرہ دنیا میں ہوگا، مریم کا نام دنیا میں چمکے گا، مریم کے نام سے لوگ اپنی بچیوں کا نام رکھیں گے۔ امیجن کریں کہ اس وقت اکیلی جب وہ درخت کے نیچے ہوں گی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ پوری دنیا میں میرے بارے میں لیکچر دیے جا رہے ہیں، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا سٹیٹس مجھے اور میرے بیٹے کو دے دے گا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ دیکھو کسی ایک لمحے میں تمہیں لگ سکتا ہے تم ختم ہو، ٹھیک ہے، تمہیں لگ سکتا ہے تم برباد ہو، تم یہ کہہ سکتے ہو کاش میں مر جاؤں، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ کاش میں ختم ہی ہو جاؤں، میرا تذکرہ ہی نہ رہے اس دنیا میں۔ لیکن اللہ مسٹ بی اسمائلنگ ایٹ دیٹ ٹائم کہ اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا کہ 10 سال بعد، 5 سال بعد اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے، سال بعد اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیسے نکالیں گے، اس کو ہم کیا سٹیٹس دیں گے۔ لیکن شرائط کیا ہے کہ اگر یہ صبر کر جائے اور اگر یہ ہم پہ ٹرسٹ کر لے، توکل کر لے، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد ان کو بلایا گیا، کہا گیا ڈو ناٹ گریو، مت غم کرو، یور لارڈ ہیز پرووائڈیڈ بینیتھ یور اسٹریم۔ کیا ثابت ہوا کہ جب ایک بندہ جذبات میں کچھ سخت الفاظ کہہ دے تو اس کو درس نہیں دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسے جملے نکل جائیں، ہم فوراً درس شروع ہو جاتے ہیں، حرام ہے، یہ کیا تم نے کہہ دیا۔ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایکنالج اور کام ڈاؤن۔ اللہ نے درس نہیں شروع کر دیا، مریم یہ کیا کہہ دیا آپ نے، یہ تو غلط ہے، ایسے الفاظ نہیں کہتے، یہ کہا اللہ نے۔ فرشتے نے کام ڈاؤن کیا، غم نہ کرو، غم نہ کرو، کام ڈاؤن، کام ڈاؤن۔ آج ایسا غلطی ہوتی ہے ہم سے کہ نہیں ہوتی، فوراً کریکٹ شروع کر دیتے، فوراً کریکشن۔ بھائی انسانوں کے جذبات ہیں، ان کی قدر کرنا سیکھیں، ان کو ایکنالج کرنا سیکھیں، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں۔ کبھی کبھی لوگوں کو درس نہیں چاہیے، رولنگ نہیں چاہیے، صرف پیار چاہیے، صرف ایکنالجمنٹ چاہیے، صرف کندھا چاہیے، دیٹس اٹ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے فرشتے نے کہا ڈو ناٹ گریو، اللہ تحزنی، یہ بہت خوبصورت الفاظ ہے۔ حزن کہتے ہیں غم، اللہ تحزنی، غم نہ کرو، قد جعل ربکی تحتکی سریہ، یور لارڈ ہیز پرووائڈیڈ بینیتھ یو اے اسٹریم، تمہارے رب نے انتظام کیا ہے تمہارا پورا، غم نہ کرو۔ فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا،
हो ही नहीं सकता। आई एम येट टू मीट अ पर्सन, बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, जिसकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़राब है। अगर आपने देखा है तो मुझे दिखा दें। हो ही नहीं सकता। फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी, बाद नहीं, साथ आसानी, बेशक मुश्किल के साथ। नज़र नहीं आती अलग बात है। मिसाल देता हूँ, बहुत से हमारे पास केसेस आते हैं कि लेट्स से आप जॉइंट फैमिली में हैं, और सपोज कर लें, और तो मैं इस सिनेरियो को मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन सपोज कर लें जॉइंट फैमिली में सारे आपके जानी दुश्मन हैं, सारे आपको मारने पे तुले हुए हैं, आपके खिलाफ बुग़्ज़ करते हैं, हसद करते हैं, साजिशें करते हैं। मान लें, हो नहीं सकता अल्लाह ने इस सिचुएशन में आपके लिए कोई आसानी ना रखी, मैं नहीं मान सकता। कहीं ना कहीं से अल्लाह ने कॉम्पनसेट किया है, या औलाद बहुत दे दी है, या औलाद बहुत अच्छी है, नेक है, या शौहर अच्छा होगा, सपोर्ट कर रहा होगा, या आपके घर वाले सपोर्टिव होंगे, आपके भाई सपोर्टिव होंगे, या जो है अल्लाह दौलत से कॉम्पनसेट कर रहा होगा, या बरकत से कॉम्पनसेट कर रहा होगा। आई एम येट टू मीट अ पर्सन जिसकी लाइफ बिल्कुल मुश्किलात से घिरी हुई। ये शैतान है जो हमें दिखाता ये है कि तुम हर तरफ से मुश्किल में गिरे, हर तरफ से मायूसी है। तो हज़रत मरियम इस्लाम को उसने, एंजल ने उस वक्त काम डाउन किया, घबराओ नहीं, तुम्हारे रब ने इंतज़ाम किया हुआ है, ज़रा हिलाओ इनको, खजूर का दरख्त है ना, हिलाओ, खजूरें गिरेंगी, वो खाओ, और फिर तुम्हारे नीचे से पानी की स्ट्रीम है, उसको इस्तेमाल करो। तो ये बहुत खूबसूरत रॉ इमोशंस मरियम अलैहिस्सलाम के। और आखिरी चीज़, ईसा अलैहिस्सलाम मुजाहिद थे। मैंने आपको कहा उनकी इमेज दी जाती है कि एक्सट्रीमली सॉफ्ट, एक्सट्रीमली ऐसा लगता है कि उनका ताल्लुक ही कोई नहीं है जिहाद के साथ, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम इज़ दी मोस्ट, इसको क्या कहेंगे, मस्कुलिन पर्सनालिटी, जो कि क़यामत के करीब सबसे डोप एंट्री, सबसे जो है ना वो कमाल एंट्री उनकी होगी कि वो मुजाहिद की तरह उतरेंगे आसमान से, कहाँ पे, मस्जिद अक्सा, और इस तरह फरिश्तों के कंधों पे इस तरह से हाथ रखे होंगे और पानी बह रहा होगा उनकी जुल्फ़ों से, और आते ही जिहाद शुरू करेंगे, आते ही जिहाद शुरू करेंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम इज़ अ कैरेक्टर, बहुत मुजाहिद थे, और जैसे मैंने कहा इन तमाम सेक्ट्स के ख़िलाफ़ ईसा अलैहिस्सलाम ने लड़ाई लड़ी, और बहुत सख्त अल्फाज में उनको तलकीन करते थे ईसा अलैहिस्सलाम। तो ईसा अलैहिस्सलाम जो है, उनको क्यों उनके ख़िलाफ़ हुए ये लोग, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, बस आखिरी चीज़ है। अच्छा, इससे पहले ईसा अलैहिस्सलाम के जो मोइज़ात हैं वो भी बड़े काबिल गौर हैं। ईसा अलैहिस्सलाम जो है, इनका पहला मोइज़ा क्या था कि इन्होंने क्रेडल में से बात की बतौर बच्चा। 3 बच्चों ने, आपको पता है ना, माँ की गोद में से बात की हुई है हदीस की रोशनी में। वो 3 बच्चे कौन है, मैं आपके सामने रख, एक तो ईसा अलैहिस्सलाम, दूसरे जो है वो जुरैज है। जुरैज एक जो है वो पायस शख्स थे, हदीस की रोशनी में बता रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें और आती हैं लेकिन मैं ठोस हदीस की रोशनी में बता रहा हूँ। 3 लोगों का तज़किरा आता है। जुरैज एक बहुत नेक इंसान थे, तो वो इबादत गुजार थे बहुत। तो उनकी वालदा ने एक बार उन्हें आवाज़ दी, तो उन्होंने अपनी वालदा को कहा कि मैं इबादत में बिज़ी हूँ। तो वालदा ने बदुआ दी, वालदा ने कहा कि तू तब तक ना मरे जब तक कि फ़लानी एडल्ट्रस तेरे मुँह ना लगे। ये बदुआ निकल गई माँ के मुँह से, यानी फ़लानी प्रॉस्टिट्यूट तेरे मुँह ना लगे। तो रवायात में, हदीस में आता है कि ऐसा ही हुआ कि एक एडल्ट्रस थी, वो एक बच्चा उठा लाई। वो बच्चा उठाकर वो कहने लगी कि जुरैज इसका बाप है। अब बच्चा बोल पड़ा कि नहीं, ये मेरा बाप नहीं है। बच्चे ने इनोसेंस की गवाही दे दी। तो हदीस बयान करने वाले कहते हैं कि अल्लाह ताला ने माँ की दुआ भी सुन ली और अपने नेक बंदे को डिफेंड भी कर लिया। ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने दोनों को राज़ी कर दिया। माँ ने जो कहा था एडल्ट्रस इसके मुँह लगे, और उनको लेसन भी दे दिया कि माँ अगर बुला रही है तो नफल भी पढ़ रहे हो तो माँ की बात सुननी चाहिए, नफल नमाज तोड़कर। तीसरा जो शख्स था उसके बारे में भी आता है, बनी इसराइल का एक शख्स था, एक बच्चा था, माँ की गोद में था। माँ उसकी स्लेव गर्ल थी, ये भी सही बुखारी से साबित है वाक़या। माँ उसकी स्लेव गर्ल थी। तो माँ जो है वो बैठी हुई थी कहीं पे, तो एक बहुत ही कैरिज्मेटिक और बड़ा बॉडी बिल्डर टाइप और ख़ूबसूरत शख्स गुजरा, एक राइडर गालबन घोड़े पे या टांगे पे गुजरा। तो उसने उसे देखकर कहा, ए मेरे रब, ए अल्लाह, मेरे बच्ची को, या बच्चा था उसको ऐसा बनाना। तो वो गोद से बोल पड़ा बच्चा कि अल्लाह मुझे ऐसा ना बनाना। अल्लाह अकबर। और उसके बाद आता है, नबी वसल्लम कहते हैं कि एक बहुत ही मिस्कीन सा ऐसा इंसान वहाँ पे गुजरा, या कोई खातून थी
جو دیکھنے میں بالکل بھی نہ کیریزمیٹک تھی. تو ماں نے اسے دیکھ کر کہا اے اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا. تو بچہ بول پڑا اے اللہ مجھے ایسا بنانا. تو بعد میں بچے نے خود ہی کہا کہ وہ جس کے بارے میں تم دعا کر رہی ہو میری ماں کہ مجھے ویسا بنانا، وہ تو بدکار ہے، وہ تو بہت بڑا ظالم ہے، اور تم صرف اس کی لکس دیکھ کر دعا کر رہی ہو، اور یہ جس کے بارے میں تم کہہ رہی ہو مجھے ایسا نہ بنانا، یہ تو بہت نیک ہے اور یہ بہت ہی اللہ کے قریب ہے. بہرحال تو عیسیٰ علیہ السلام کا ایک تو میریکل یہ، دوسرا میریکل کیا کہ انہوں نے جو کلے کی برڈس ہوتی تھی ان میں وہ جان ڈالتے تھے اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے. دوسرا میریکل کہ وہ بلائنڈ اور لیپر کو ہیل کرتے تھے. تیسرا میریکل کہ وہ ڈیڈ کو زندگی دیتے تھے. اور ایک یہ بھی آتا ہے نا کہ وہ لوگوں کو باتیں بتاتے تھے کہ تم گھر میں کیا چھپا کر آئے ہو، غیب کی باتیں بتاتے تھے اللہ کے حکم سے. بڑے انٹرسٹنگ میریکلز ہیں کیونکہ انہی میریکل سے ریلیٹڈ ان کا مشن بھی ہے. کیسے؟ سب سے پہلے انہوں نے بنی اسرائیل کی توحید ٹھیک کرنی ہے. توحید کیا ہے؟ حیات، لائف. ایک لائف لیس سوسائٹی کو کیا دینی ہے؟ لائف. کس کے تھرو؟ توحید کے تھرو. اس کے بعد وہ سکھ کو ہیل کرتے تھے اللہ کے حکم سے. یہ کیا مشابہت ہے کہ انہوں نے ایک سکھ سوسائٹی کو کیا کرنا ہے؟ ہیل. رائٹ. اسی طرح وہ لوگوں کو ان کے گھر میں چھپائی چیزیں بتاتے تھے. یہ کیا مشابہت ہے کہ انہوں نے لا سکھانا ہے بنی اسرائیل کو. جو لا خراب ہو گیا تھا، جو سیکولرائز ہو گئی تھی سوسائٹی، اس کو دوبارہ سے ٹھیک کرنا ہے. تو یہ بہت خوبصورت ان کے میریکلز. آئی نو ٹائم بس ختم ہے، لیکن آخری چیز بتانا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز کیسے ڈسٹارٹ ہوئی. یہ آپ لوگوں کو نالج بہت ضروری ہے. دیکھیں 27 سن عیسوی سے لے کر تقریباً 33 سن عیسوی تک عیسیٰ اسلام کی پیور ٹیچنگز رہیں، جس میں توحید تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا جاتا تھا. ٹھیک ہے. سب کو پتا تھا یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، مسیحا ہیں، عیسی ابن مریم، اور مسیح ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام. اور انہوں نے ریفارمیشن کی جوئش پریکٹسز کی. کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئے. موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کو ریفارم کیا انہوں نے انجیل کے تھرو. انجیل ان پر نازل ہوئی. کرپشن کب ہوئی؟ 33 سن عیسوی سے لے کر 64 کی تاریخ میں پال کا بہت بڑا نام ہے، سینٹ پال، آپ نے نام سنا ہوگا. تو آپ امیجن کریں کہ کرسچینٹی ایک شخص پر کھڑی ہوئی ہے، سینٹ پال پہ، اور وہ شخص کبھی ملا بھی نہیں عیسیٰ علیہ السلام سے فزیکلی. اس کو ویژن ہوا تھا جیروسلم کی طرف جاتے ہوئے، اس کو ویژن آیا تھا. وہ عیسیٰ السلام کے بڑا خلاف تھا اور بہت اپوزیشن میں تھا. وہ خود کہتا ہے کہ مجھے ویژن ہوا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ مجھے 3 باتیں بتائیں. یہ اس کا ویژن ہے. پہلا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے سرکمسیژن سے منع کیا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کلیم کیا کہ وہ سن آف گاڈ ہے، ڈیوائن ہے. تیسرا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی ڈیتھ میں سیلویشن ہے. اب دیکھیں یہ 3 کانسیپٹس اس نے گھڑے، اور بہت سے مسلم اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے اس کی ابلیس سے ملاقات ہوئی. اس کو جو ویژن آیا ہے، دیکھیں شیطانی ویژن بھی تو ہوتا ہے نا، اور شیطانی ویژن کے تھرو شیطان نے بہت سے سینٹس کو گمراہ کیا ہے، مختلف باتیں بتا کے، لکھوا کے. تو اس طرح سے اس نے کرسچینٹی کو تقریباً 30 سن عیسوی کے بعد کرپٹ کرنا شروع کیا. اور اس نے جو ہے وہ یہ 3 باتیں کہ عیسیٰ جو ہے وہ سن آف گاڈ ہے، اور پھر یہ کہ عیسیٰ جو ہے وہ آئے تھے ہمارے گناہوں کی اٹونمنٹ کے لیے. اور اس سے مقصد اس کا ایک یہ ملتا ہے ہسٹوریکلی کہ وہ رومنز کی اٹینشن اپنے طرف کرنا چاہتا تھا، کیونکہ رومی جو تھے ان میں یہ باپ بیٹے کا بڑا کانسیپٹ تھا ان کے خداؤں میں. اگر آپ رومیوں کے خداؤں کو دیکھیں تو زیوس آپ کو پتہ ہے اس کی اولاد ہے، تو یہ باپ بیٹوں کا کانسیپٹ ان کے خداؤں میں بہت تھا. تو اس نے رومیوں کے ساتھ مشابہت کے لیے یہ پورا ایک فلسفہ گڑھا، اور یہاں سے کرسچینٹی کرپٹ ہونا شروع ہوئی. پھر اس نے ٹرینٹی کا دعویٰ کیا. ٹرینٹی کیا ہے کہ فادر کون ہے؟ خدا. فادر کا بگوٹن سن وہ کون ہے؟ عیسیٰ. اور فادر نے جو روح پھونکی وہ کیا ہے؟ ہولی اسپرٹ. تو فادر، سن اینڈ ہولی اسپرٹ، یہ کیا بن گئی؟ ٹرینٹی. اور ٹرینٹی جو ہے یہ آپ حیران ہو جائیں گے، یہ تمام باطل مذاہب میں ٹرینٹی کا کانسیپٹ موجود ہے. ہندوازم میں بھی مل جائے گی، ان کا گاڈ ایک ہی ہے لیکن اس میں ٹرینٹی ہے. ٹرینٹی کیا ہے؟ برہما، شیوا، اور تیسرا ہے میرے ذہن سے ابھی نکل گیا. بہرحال یہ ہندوز میں بھی ٹرینٹی کا کانسیپٹ آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ گریکس میں جائیں گے، اس میں بھی ٹرینٹی کا کانسیپٹ مل جائے گا.
बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में जाएंगे, वहाँ भी ट्रिनिटी है। इजिप्शियन माइथोलॉजी को पढ़ेंगे, वहाँ भी ट्रिनिटी मिल जाएगी आपको। तो साफ नज़र आ रहा है कि सेंट पॉल ने किससे इंस्पायर होकर ट्रिनिटी इंट्रोड्यूस करवाई? बातिल जो पिछले मज़ाहिब थे उनसे इंट्रोड्यूस होके, उनसे मुशाबियत इख्तियार करने के लिए। तो बहरहाल उसके बाद असल जो क्रिश्चियनिटी ने रुख बदला वो सेंट कॉन्स्टेंटाइन, एक बादशाह आया था रोमन्स का, बाइजेंटाइन एम्पायर का। सेंट कॉन्स्टेंटाइन ने बेसिकली 313 सन ईस्वी में काउंसिल ऑफ नाइसिया, आपने बड़ा मशहूर ये सुना होगा, उसने इस जगह पर कॉन्स्टेंटाइन ने एक काउंसिल बुलाई और उसमें उसने सारे पादरियों को इस बात पे कन्विंस किया कि ईसा जो है ये खुदा है, ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट पे कन्विंस किया, और उसने इसको बाकायदा स्टेट का मज़हब करार दिया, और उसने हर उस शख्स को जुल्म करने का या मारने का हुक्म दिया जो इसके ख़िलाफ़ कोई डिबेट करे, यानी उसने तशद्दुद किया। और ऐसा ही हुआ। इस सन ईस्वी के बाद 313 के बाद क्रिश्चियंस ने, ये वाले क्रिश्चियंस ने, हर उस शख्स को जो इसके ख़िलाफ़ जाता या डिबेट करता उसको मारना शुरू किया। यहाँ तक कि ईयर्स आफ्टर ईयर्स लोग बिल्कुल ही भूल गए कि ईसा अलैहिस्सलाम की असल जो स्टोरी है वो क्या थी। और आप हैरान हो जाएंगे कि 27 में से 14 जो बुक्स हैं, बाइबल की डिफरेंट बुक्स हैं ना, बुक ऑफ मैथ्यू, बुक ऑफ ल्यूक, बुक ऑफ जेनेसिस वगैरह वगैरह, 27 में से 14 बुक्स जो है वो सेंट पॉल ने लिखी है। और कैसे लिखी हैं, किससे सुनी है, नो वन नोज। यानी एक विजन है, उस विजन की बेसिस पे बस उसने सारी चीज़ें लिख दी। तो ये क्रिश्चियनिटी की बेसिस है। आज बच्चा कोई सवाल करे कि जी आपको कैसे पता है कि इस्लाम ठीक है, पूछेंगे ना बच्चे, आपको क्या पता क्रिश्चियंस ठीक हो? तो बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा जो मज़हब कहता है कि खुदा की तरफ से, कम से कम उसकी सोर्स तो ठीक हो ना। देखो क्रिश्चियनिटी की क्या सोर्स है, बाइबल। इस्लाम की क्या सोर्स है, कुरान। आओ तकाबली जायज़ा करते हैं। कुरान हिस्टोरिकली ज़्यादा एक्यूरेट है कि बाइबल। कुरान प्रिजर्व हुआ है थ्रू आउट हिस्टोरिकली के बाइबल। कुरान का एक लफ्ज़ इधर से उधर चेंज नहीं हुआ। बाइबल के कितने वर्जन्स आ चुके हैं, बार बार आते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट, कौन सा स्क्रिप्चर ओरिजिनल लैंग्वेज में? ईसा अलैहिस्सलाम की लैंग्वेज क्या थी? अरमेक। ईसा अलैहिस्सलाम का असल नाम ईशू है, अरमेक लैंग्वेज में ईशू है ना ईसा अलैहिस्सलाम का। तो वेयर इज़ बाइबल इन अरमिक? पहला सवाल आपसे पूछ सकते हैं, वेयर इज़ कुरान इन अरबिक? बच्चे को याद है। यानी कुरान इज़ दी ओनली बुक जिसके इतने हुफाज हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम बहुत वेल ग्राउंडेड हैं, हमारी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है। तो ये एक तारीख़ मैंने आपके सामने रखी। सूरह मरियम को वाइंड अप करते हैं। सूरह मरियम में हज़रत ज़करिया, हज़रत मरियम, हज़रत याहया, हज़रत ईसा और हज़रत इब्राहीम का तज़किरा है। हज़रत इब्राहीम का तज़किरा कई बार हुआ इसलिए मैंने छोड़ दिया, लेकिन इन कैरेक्टर्स का तज़किरा बहुत ज़रूरी था। और देखिए इस सूरा में अल्लाह की कुदरत पीक पर नज़र आती है। ख़ुसूसन कौन सी कुदरत? कि अल्लाह औलाद देना चाहे तो हर चीज़ पर कादिर है। मेडिकल साइंस जो मर्ज़ी कह दे, डॉक्टर जो मर्ज़ी कह दे, जब अल्लाह कुछ करना चाहता है तो कौला कज़ालिक, जैसे फरिश्ते ने कहा था हो जाएगा, अल्लाह ने कह दिया हो जाएगा। तो मेडिकली अल्लाह ताला मेडिकल साइंस का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला से उम्मीद लगानी चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है और अल्लाह आपके रॉ इमोशंस को ठुकराता नहीं है। अल्लाह आपके रॉ जज्बात की, आपके नेचुरल जज्बात की कदर करता है। इसीलिए नेचुरल जज्बात का तज़किरा किया। इसीलिए बताया कि मरियम अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि काश मैं मर जाती, तो फरिश्ते ने कहा कोई बात नहीं मरियम, आप सब्र करें, आप इत्मीनान रखें, अल्लाह ताला आपका ख्याल रख रहा है। और अल्लाह ताला ने आपके लिए देखे रिस्क भी जारी कर दिया है और अल्लाह ताला आपको बहुत बड़ा स्टेटस देने वाला है। तो एनीवन हु इज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, जो भी इस महफिल में बहुत मुश्किल हालात में है, तो कभी गिव अप ना करें। अल्लाह ताला की कुदरत बहुत वसी है। अल्लाह ताला से मांगते रहें और अल्लाह के बारे में बदगुमान ना हो कभी। शैतान का काम है अल्लाह के बारे में बदगुमान करना, शैतान का काम है अल्लाह के बारे में नेगेटिव करना। अल्लाह पर शक ना करें। दुनिया में जिस मर्ज़ी इंसान पे शक कर लें, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पे कभी शक ना करें। अल्लाह से माफ़ी मांग चुके हैं तो अल्लाह ने माफ़ कर दिया है। ये शक ना करें मुझे माफ़ नहीं किया, कब माफ़ करेगा, क्यों नहीं माफ़ कर रहा अल्लाह ताला,
لوگ حج بھی کر آتے ہیں، عمرے بھی کر آتے ہیں، انہیں یقین ہی نہیں آتا اللہ نے مجھے معاف کیا. کیوں نہیں معاف کیا؟ معاف بھی کر دیا ہے، گناہ بھی چھپا لیا ہے، اس طرح سے معاف کیا ہے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے جو گناہ ہیں وہ نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیا اللہ نے. تو اللہ پر ٹرسٹ کریں، جو اللہ نے کہا ہے قرآن میں ان باتوں کو مان لیں. یہی ہے اصل میں زندگی گزارنے کا فلسفہ. اسی فلسفے سے زندگی خوبصورت گزرے گی، اسی سے گریٹیٹیوڈ آئے گا، اسی فلسفے پہ چل کے انشاءاللہ آپ خوشی سے زندگی گزار سکیں گے، فلفلمنٹ کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے. اور عورتوں کے لیے اسپیشلی مریم علیہ السلام کی مثال سے سیکھیں. مریم علیہ السلام وینٹ تھرو اے ویری ٹف ٹائم، لیکن اللہ نے کیا ان کی اولاد کو سٹیٹس دیا، اور اللہ نے ان کو عورتوں پر فضیلت دی، اور کیا ان کی حیا تھی، کیا ان کی ماڈسٹی تھی، کیا ان کا صبر تھا، کیا ان کا اللہ رب العالمین پہ توکل تھا. تو آج معذرت کے ساتھ بہت ناشکری پائی جاتی ہے، اور یہ ون آف دا ریزنز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائنڈ نہ کیجیے گا، میری بہنوں سے گزارش ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر تعداد عورتوں کی جہنم میں جو وجہ بتائی، مائنڈ نہ کیجیے گا. جو نبی نے بتایا وہ ہمیں بتانا چاہیے، وہ ناشکری ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ریفارم کرنا ہے، اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو مریم علیہ السلام کے بارے میں بتانا ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتانا ہے، آسیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتانا ہے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا، جن 4 خواتین کا خاص تذکرہ ہے، اور پھر حضرت عائشہ اور دیگر صحابیات انشاءاللہ ان کے بارے میں بتانا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائیں، آپ کے ایمان ریوائیو کریں. دیکھیں سورہ یوسف سے بھی ہمیں کتنی ہیلنگ ملی، اور اللہ کی ذات پہ کتنا توکل ریوائیو ہوا. اسی طرح سورہ مریم میں کیا خوبصورتی ہے اللہ کی رحمت کی اور اللہ کے معجزات کی، اور اللہ پہ توکل کرنے کی اہمیت واضح ہے سورہ مریم میں. تو اس لیے سورہ مریم کی روشنی میں اپنے عقائد کو درست کریں، اور ویژن کے ساتھ اولاد مانگیں. ایسی اولاد نہ مانگیں، ویژن کے ساتھ اولاد مانگیں. جیسے زکریا السلام نے کہا تھا کہ اللہ مجھے فکر ہے میرے بعد کی جنریشن کا کیا بنے گا، یہ فکریں پال لیں، اس فکر سے اولاد مانگیں. اور نوجوانوں کے لیے کیا پیغام کہ یا یحییٰ کتاب کو تھام لو، کیسے؟ ڈٹرمینیشن کے ساتھ. تو نوجوانوں نکل جاؤ مایوسی سے، نکل جاؤ ڈی موٹیویشن سے، ڈٹرمنڈ ہو جاؤ، ڈٹرمینیشن کے ساتھ، مردانگی کے ساتھ قرآن کو تھام لو. قرآن تمہیں ہر چیز سے نکال لے گا، قرآن تمہیں ڈارکنس سے نکال لے گا، قرآن تمہیں ڈی موٹیویشن سے نکال لے گا. قرآن کو ڈٹرمینیشن کے ساتھ تھام لو. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.